मौसम सरमा अपने जोबन पर था। एक सुबह मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो पता चला नजदीकी गांव से एक बूढ़ी औरत मुझसे मिलने आई है। मैंने फौरन मस्कुरा ज़ईफ औरत को अपने कमरे में बुला लिया। मुझे दी जाने वाली इत्तला के मुताबिक इस औरत का नाम अल्लाह रखी था और वो मौजा वजीर कोट से आई थी। थोड़ी ही देर के बाद वो मेरे सामने मौजूद थी। अल्लाह रखी की उम्र लगभग 55-56 साल रही होगी। जिस्म फरबा और कद पुस्ता, रंगत एकदम लट्ठे की तरह गोरी चीटी। मैंने बड़े नरम लहजे में उसे बैठने के लिए कहा, फिर पूछा, चाची आप वजीर कोट से अकेले यहाँ आई हो? इन दिनों मेरी तैनाती जिला गुजरांवाला की तहसील हाफिजाबाद के एक थाने में थी। मुझे इस थाने में तैनात हुए बमुश्किल 4-5 माह हुए थे। मस्कूरा थाना हाफिजाबाद पिंडी भटिया रोड पर वाक़या था। मौजा वजीर कोट मेरे थाने के जुनूब में कमोबेश 4 मील के फासले पर एक दरमियाने साइज का गांव था। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक वजीर कोट की कुल आबादी 700 नफूस पर मुश्तमिल थी। यहाँ पर 150 के करीब घर आबाद थे। ये गांव मेरे थाने की हदूद में आता था। अल्लाह रखी ने मेरे सवाल का बड़ा नपा तुला जवाब दिया। थानेदार पुत्र, जब इंसान दुनिया में अकेला रह जाए तो फिर उसे अपनी ज़िंदगी के सारे मामले अकेले ही निपटाना पड़ते हैं। मैंने चौंक कर हमदर्दाना अंदाज में उसे देखा। क्या तुम्हारे घर में कोई और नहीं है? कोई बेटा या बेटी, शौहर, कोई अजीज रिश्तेदार? उसने एक ठंडी सांस खारिज की और बोझल आवाज में बोली, मेरे तमाम रिश्ते नाते सिमट कर सिर्फ करमदीन तक महदूद होकर रह गए हैं। और करमदीन बेचारा? करमदीन कौन? अल्लाह रखी ने जुमला नामुकम्मल छोड़ा तो मैंने पूछ लिया। करमदीन मेरे घर वाले का नाम है जी, उसने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। अल्लाह रखी के एक एक लफ्ज से अफसुर्दगी और यासियत टपकती थी। मुझे वो कोई गमों की मारी हुई दुखी औरत महसूस हुई थी। मैं पूछे बिना न रह सका, जब तुम्हारा शौहर करमदीन जिंदा है तो फिर? वो जिंदा है, इसमें किसी शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं, वो दुखी लहजे में बोली, लेकिन वो जिंदगी के मुतहरक मामलात में मेरा साथ नहीं दे सकता। इसलिए मैं अकेली सुबह सुबह एक तांगे पर सवार होकर आपके पास आई हूँ। तुम्हारे शौहर करमदीन के साथ आखिर ऐसा क्या मसला है कि वो तुम्हारे हमरा नहीं आ सका? मैंने सवालिया नज़र से अल्लाह रखी को देखा। थानेदार पुत्र, आप इस थाने में नए आए हो, इसलिए चाची अल्लाह रखी के हालात और मामलात की आपको खबर नहीं, वो गर्म शाल को सीधा करते हुए बोली। आज से पहले यहाँ के इंचार्ज गोंदल साहब थे, उनके पास मेरे बड़े फेरे लगे हैं। वो मुझे अच्छी तरह जानते थे। करमदीन पिछले 2 साल से चारपाई पर है। जवान बेटे की मौत का सदमा उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और फालिज ने हमला कर दिया। अब खाने पीने से लेकर रफा हाजत तक उसे मेरे सहारे की ज़रूरत है। ये बात मेरे इल्म में थी कि मुझसे पहले इम्तियाज़ गोंदल नामी एक पुलिस ऑफिसर इस थाने का इंचार्ज हुआ करता था, लेकिन वाक़तन मैं अल्लाह रखी और इसके साथ पेश आने वाले किसी अफसोसनाक वाक़े से वाकिफ़ नहीं था। लिहाजा हमदर्दी भरे लहजे में पूछा, चाची मैं पूरी तवज्जो से सुन रहा हूँ, तुम मुझे अपने मसले के बारे में बताओ। जो कुछ मेरे इख्तियार में हुआ मैं ज़रूर करूँगा। अल्लाह तुम्हारा भला करे पुत्र, वो उम्मीद भरी नज़र से मुझे देखते हुए बोली। अभी जो परेशानी मुझे आपके पास लेकर आई है उसे समझने के लिए ज़रूरी है कि मैं आपको अपने पिछले हालात के बारे में बताऊं। ठीक है, आप बताओ, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा। मैं सुन रहा हूँ। मेरी वजह से आपका कोई ज़रूरी काम तो नहीं रुक जाएगा? नहीं चाची, मैंने नफ़ी में गर्दन हिलाई। मेरे पास आने वाला हर साइल बहुत अहम होता है, उसके काम को मैं ज़रूरी जानता हूँ। आज के दिन का आगाज़ तुम्हारे मसले से हो रहा, तुम शुरू हो जाओ बेधड़क। और वो शुरू हो गई। अल्लाह रखी का कहना बिल्कुल दुरुस्त था। उसके हालिया मसले को हल करने के लिए माजी के वाक़यात में झांकना बहुत ज़रूरी था। उस रोज़ अल्लाह रखी ने मुझे जो पिता सुनाई, इसमें से गैर मुतल्लिक बातों को हज़फ करके खुलासा मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। वज़ीर कोट से सीधा जुनूब में जाएं तो 2 मील के बाद एक गांव रहीम आबाद आता था। इन दिनों देहातियों की ज़रई अराजी आपस में मिली हुई थी। इस तरह के वज़ीर कोट से आधे मील तक वज़ीर कोट की ज़मीन थी और इसके बाद लगभग 1.5 मील तक रहीम आबाद की अराजी थी। ये दोनों गांव एक नहर के किनारे पर वाक़या थे जो शुमाल से जनूब की तरफ बहती थी। यही नहर मेरे थाने के करीब से भी गुजरती थी। अल्लाह रखी अपने शौहर करमदीन और इकलौते बेटे आरिफ महमूद के साथ वज़ीर कोट के खुले डुले घर में रहती थी। इनकी 10 एकड़ ज़मीन थी जो वज़ीर कोट की अराजी के आखिरी किनारे पर वाक़या थी। इस हद की दूसरी तरफ एक ज़मींदार अहमद हसन की 20 एकड़ ज़मीन थी। ये दोनों कतात अराजी आपस में पहलू ब पहलू जुड़े हुए थे। अहमद हसन हर लिहाज से करमदीन की बनिस्बत एक बड़ा और ताकतवर ज़मींदार था। गांव देहात में इंसान की इज़्ज़त और ताकत का हिसाब और बेशुमार इसकी ज़मीन की वसअत से किया जाता है। ताकत की एक खासियत ये भी है कि वह इंसान को चैन से बैठने नहीं देती। सो अहमद हसन भी बड़ा बेचैन था। अहमद हसन की नज़र और दांत करमदीन की ज़मीन पर लगे हुए थे।
اس نے کھلے ڈلے الفاظ میں کئی مرتبہ اچھی پیشکش بھی کی تھی۔ وہ کرم دین کو مارکیٹ ویلیو سے کافی بڑھا کر قیمت ادا کرنے کو تیار تھا، لیکن کرم دین ایک مرتبہ بھی لالچ میں نہیں آیا۔ اس نے احمد حسن کی اچھی سے اچھی آفر بھی ٹھکرا دی۔ کسی زمانے میں وزیر کوٹ اور رحیم آباد کی زرعی اراضی دونوں گاؤں کے درمیان ایک میل کے فاصلے پر پھیلی ہوا کرتی تھی، لیکن 10-15 سال پہلے کی بات تھی۔ پھر رحیم آباد کے زمینداروں نے زیادہ سے زیادہ رقم کی پیشکش کر کے بلفاظ دیگر لالچ دے کر وزیر کوٹ کے زمینداروں سے اراضی خریدنا شروع کر دی۔ پچھلے 10-15 سال سے جاری اس سلسلے کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ دونوں گاؤں کے بیچ اراضی کا تناسب 1/4 اور 3/4 رہ گیا، یعنی وزیر کوٹ کی اراضی محض آدھا میل اور رحیم آباد کی زمین 1.5 میل تک وسیع۔ احمد حسن اور کرم دین کے درمیان اٹھنے والا تنازع بھی اسی سلسلے کی کڑی ثابت ہوا۔ کرم دین کے مسلسل انکار نے احمد حسن کے اندر ایک ضد کو جگا دیا۔ وہ ویسے بھی خود کو کرم دین سے بڑا اور طاقتور زمیندار سمجھتا تھا۔ اسے اپنی ہتک اور بے عزتی کا احساس ہوا۔ وہ ایک غسیلہ اور ناپرست زمیندار تھا۔ اس پر ضد سوار ہوگی کہ چاہے کچھ بھی ہو وہ کرم دین کو زمین بیچنے پر مجبور کر دے گا۔ پھر اس ضد میں احمد حسن کے دونوں بیٹے بھی کود پڑے۔ بڑا بیٹا ساجد حسن کوئی 30 سال کا تھا، جبکہ اس سے چھوٹے بیٹے ماجد حسن کی عمر 27 سال رہی ہوگی۔ کاشتکاری کے جملہ امور یہی دونوں بھائی دیکھا کرتے تھے۔ دوسری جانب کرم دین اور اس کا اکلوتا بیٹا عارف محمود اپنی اراضی میں کھیتی باڑی کرتے تھے۔ کرم دین 60 کے ہندسے کو چھونے والا تھا، لہٰذا عارف طاقت اور زور والے سارے کام خود ہی کیا کرتا تھا۔ باپ کو صرف نگرانی اور ضروری صلاح و مشورے کے لیے ساتھ رکھتا تھا۔ احمد حسن اینڈ سنز کی جانب سے ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ کا آغاز ہوا۔ کرم دین اینڈ سن چند روز تک زبانی کلامی مداخلت کو برداشت کرتے رہے، پھر آئے روز ہاتھا پائی ہونے لگی۔ یہ معاملہ دست و گریباں کچھ آگے بڑھا تو ایک روز نوبت جان لیوا واقعے تک جا پہنچی۔ اس دن کرم دین کھیتوں میں موجود نہیں تھا۔ وہ ہوتا تو شاید اس فتنے کو زیادہ آگے نہ بڑھنے دیتا۔ اسے چاہے کچھ بھی کرنا پڑتا، وہ اس خونی واقعے کو رونما نہیں ہونے دیتا۔ ان دونوں بھائیوں کی طرف سے شرارت کا آغاز ہوا تو عارف زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکا۔ وہ 25 سال کا ایک گبرو جوان تھا۔ اس کے خون نے جوش مارا تو وہ ہر مصلحت کو بالائے طاق رکھ کر ساجد حسن اور ماجد حسن سے بھیڑ گیا۔ اس لڑائی بڑائی کا نتیجہ بڑا ہی خوفناک برآمد ہوا۔ عارف محمود کو اسی کے کھیتوں میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس صدمے کا سب سے زیادہ اثر کرم دین نے لیا۔ اس پر فالج کا خطرناک حملہ ہوا اور وہ چارپائی کا ہو کر رہ گیا۔ پچھلے 2 سال سے وہ چارپائی پر مفلوج زندگی گزارا تھا۔ ان نامساعد حالات میں اللہ رکھی نے کسی مرد سے بھی زیادہ ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کیا۔ وہ ایک طرف مفلوج خاوند کی مکمل دیکھ بھال کر رہی تھی تو دوسری جانب وہ اپنے جوان بیٹے کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بھی چارہ جوئی میں لگی ہوئی تھی۔ یہ تگو دو اگر اس نے کسی انسان قدر شناس ملک میں کی ہوتی تو یقیناً آئرن لیڈی کے خطاب سے نوازی جاتی۔ اس مشکل وقت میں جس حد تک ممکن تھا تھانہ انچارج امتیاز گوندل نے اس کا ساتھ دیا، لیکن گوندل کوئی بہت دبنگ تھانے دار نہیں تھا۔ وہ اپنے افسران سے لڑنا نہیں جانتا تھا اور احمد حسن نے اوپر سے سورس لگا کر ڈوریاں ہلائی ہوئی تھیں۔ اس امر میں کسی شک و شبہے کی گنجائش نہیں تھی کہ عارف محمود کا قاتل احمد حسن کا چھوٹا بیٹا ماجد حسن تھا۔ اس کے چھوٹنے کے امکانات تو 0 کے برابر تھے۔ احمد حسن کی ساری کوشش اس بات کے لیے تھی کہ اس کا لخت جگر پھانسی پر چڑھنے سے بچ جائے۔ یہ کیس عدالت میں لگ بھگ 1.5 سال چلا ہوگا۔ پھر عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ماجد حسن 10 سال کی سزا قید بمشقت پا کر جیل چلا گیا تھا۔ مقدمے بازی آج کل کی ہو یا ماضی کی، یہ شاہوں کو گدھا بنا دیتی ہے۔ پولیس، تھانہ، کورٹ، کچہری کوئی آسان کام نہیں۔ ایک ایک قدم پر خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کیس کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے اللہ رکھی جواں مردی سے بھاگ دوڑ تو کر ہی رہی تھی، اس کے علاوہ بھی اسے بہت ساری قربانیاں دینا پڑی۔ نمبر 1، اس نے دونوں گاؤں کی حد سے لگی ہوئی اپنی 10 ایکڑ زمین کو وزیر کوٹ کے ہی ایک بڑے زمیندار مہر سلیم کے ہاتھ فروخت کر کے گاؤں کے ساتھ واقع 5 ایکڑ قطع اراضی خرید لیا۔ اس طرح وسیلہ روزگار بھی کسی حد تک اس کے ہاتھ میں رہا اور مقدمے بازی کے لیے اچھی خاصی رقم بھی مل گئی۔ زمین کے بعد ڈھور ڈنگر کی باری آئی۔ ان لوگوں کے پاس 4 صحت مند اور اچھا خاصا دودھ دینے والی بھینسیں تھیں۔ اللہ رکھی نے 1 رکھ کر 3 فروخت کر دیں۔ اسی طرح بیلوں کی جوڑی اور دیگر مال مویشی بھی اس نے بیچ ڈالے۔ سب سے آخر میں گھر کی باری آئی۔ اللہ رکھی نے اپنے بیٹے کے قاتل کو جیل کی سنگلاہ دیواروں کے پیچھے پہنچانے کے لیے بڑا گھر بھی فروخت کر دیا
اور اٹھ کر ایک چھوٹے سے 2 کمروں کے مکان میں آ گئی جو پچھلے 1 سال سے بند پڑا تھا۔ مذکورہ مکان گاؤں کے آخری کنارے پر واقع تھا جو منظور نامی ایک شخص کی ملکیت تھا۔ اللہ رکھی نے گزارا کرنے کے لیے وہی مکان خرید لیا۔ اس مکان کو خریدنے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ اللہ رکھی کی 5 ایکڑ اراضی کے بہت قریب تھا۔ لگ بھگ 1.5 سال کی اس مقدمے بازی میں کرم دین اور اللہ رکھی آسمان سے زمین پر آ گئے تھے، لیکن ایک اطمینان بہرحال یہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے قاتل کو سزا دلوانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ تاہم اگر ماجد حسن پھانسی چڑھ جاتا تو شاید ان کے دلوں کو قرار واقعی آ جاتا۔ اللہ رکھی اپنی داستان غم مکمل کر کے خاموش ہوئی تو میں نے کہا، چاچی افسوس کہ 2 سال پہلے میں یہاں کا تھانہ انچارج نہیں تھا، ورنہ احمد حسن چاہے کتنی بھی اونچی سفارش لے لیتا، اس کے ثبوت کو پھانسی کا پھندا پہنا کر ہی دم لیتا۔ پتر، میں اس کیس کے سلسلے میں آپ کے پاس نہیں آئی ہوں، وہ ایک افسردہ سی سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ وہ تو جو اللہ کو منظور تھا ہو گیا، مجرم سزا پا کر جیل چلا گیا۔ میں اس لیے صبح صبح آپ کے پاس نہیں پہنچی ہوں کہ آپ عدالت کے فیصلے کو بدلنے کے لیے زور لگائیں، یہ تو کوئی اور ہی معاملہ ہے پتر۔ مثلاً کیا معاملہ ہے؟ میں نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ میں محسوس کر رہی ہوں کہ احمد حسن ہمارے خلاف کوئی نئی سازش کرنے والا ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ میں کچھ سمجھا نہیں چاچی، میں نے متذبذب لہجے میں کہا، ذرا وضاحت کرو۔ چند روز پہلے جب میں اپنے کھیتوں کا جائزہ لے کر آ رہی تھی تو راستے میں ایک اجنبی سے ملاقات ہو گئی۔ تو چاچی کیا تم کھیتی باڑی خود کرنے لگی ہو؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں پتر، یہ کام میرے بس کا نہیں، وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولی۔ میں نے کاشتکاری کے تمام امور کے لیے ایک بندہ ملازم رکھا ہوا ہے، بس کبھی کبھی ایسے ہی ادھر کا ایک چکر لگا لیتی ہوں۔ اگر ملازموں کو پتہ ہو کہ مالک کسی بھی وقت ان کی کارکردگی دیکھنے آ سکتا ہے تو وہ زیادہ محنت اور لگن سے کام کرتے ہیں۔ بس میں بھی خادم حسین کو یہ احساس دلانے کے لیے کبھی کبھار ادھر چلی جاتی ہوں کہ میں اپنی زمین کی طرف سے غافل نہیں ہوں۔ خادم حسین اس کے ملازم کا نام تھا۔ ویسے اللہ رکھی کو زمانے کے سرد و گرم نے بہت زیادہ تجربہ کار اور دور اندیش بنا دیا تھا۔ میں نے یاد دہانی والے انداز میں کہا، تو چاچی کھیتوں سے واپسی پر تمہیں ایک اجنبی ملا تھا؟ ہاں، میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ مجھے یقین ہے وہ وزیر کوٹ کا رہنے والا نہیں۔ وہ بندہ مجھے دیکھ کر رک گیا۔ جب میں اس کی طرف متوجہ ہوئی تو اس نے پوچھا، چاچی کیا تیرا نام اللہ رکھی ہے؟ ہاں، میں ہی اللہ رکھی ہوں، میں نے جواب دیا۔ پر تم کون ہو بھائی؟ اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا اور میرے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تم اس مکان میں رہتی ہو نا؟ مجھے اس شخص کا انداز عجیب سا لگا۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا اور پوچھا، بھائی تم ہو کون اور میرے بارے میں یہ کس قسم کی تفتیش کرتے پھر رہے ہو؟ چاچی میرا نام اشفاق ہے، ڈاکٹر اشفاق، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ مجھے تم سے تمہارے گھر کے بارے میں کوئی ضروری بات کرنا ہے۔ اس وقت میں اپنے گھر سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھی۔ میں نے اس اجنبی ڈاکٹر کو سرتپا تنقیدی نظر سے دیکھا اور معتدل انداز میں کہا، ہاں تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا بات کرنا ہے؟ یہ جان کر کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے میرے لہجے میں احترام کا عنصر شامل ہو گیا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر میرے مکان کی طرف اشارہ کیا اور گہری سنجیدگی سے بولا، چاچی میں تمہارے مکان میں اسپتال کھولنا چاہتا ہوں۔ میرے گھر میں اسپتال؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرا تعلق حفظ آباد سے ہے لیکن میں نے لاہور سے ڈاکٹری پڑھی ہے، وہ اپنی ہی دھن میں بولتا چلا گیا۔ جب میں ڈاکٹر بن رہا تھا تو میں نے اپنے دل میں عہد کیا تھا کہ کسی چھوٹے سے گاؤں دیہات میں جا کر اسپتال کھولوں گا اور وہاں کے مال مویشی کی خدمت کروں گا۔ میں نے کہا، مال مویشی کی خدمت؟ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں بول اٹھی، کیا آپ ڈنگر ڈاکٹر ہو؟ ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، میں جانوروں کا ڈاکٹر ہوں اور تمہارے گھر میں اسپتال کھول کر میں وزیر کوٹ کے مویشیوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ کیا نام بتایا تم نے؟ میں دوبارہ آپ سے تم پر آ گئی تھی۔ ڈاکٹر اشفاق، اس نے جواب دیا۔ ہاں ڈاکٹر اشفاق، میں نے گھور کر اسے دیکھا اور پوچھا، کیا میں تمہیں شکل سے کوئی احمق یا پاگل عورت نظر آتی ہوں؟ نہیں، میں نے ایسا کب کہا ہے؟ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں اپنے گھر میں جانوروں کا اسپتال کھولنے دوں گی؟ ہیں؟ میں ایسے ہی تو اسپتال نہیں کھولوں گا چاچی، پھر کیسے کھولو گے؟ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی پوچھ لیا، میں پہلے تم سے یہ گھر خریدوں گا، جب تم لوگ گھر کو خالی کر دو گے تو اس کے بعد ہی یہاں اسپتال کھولوں گا۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا لیکن کوئی سخت جواب دینے کی بجائے میں ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، سنو ڈاکٹر اشفاق، اگر تمہیں وزیر کوٹ کے مال مویشی کا اتنا خیال ہے نا تو تم اسپتال کھولنے کے لیے کوئی اور جگہ دیکھ لو۔ میں اپنا مکان فروخت نہیں کروں گی، میں منہ مانگی رقم دوں گا۔ اس نے حریصانہ انداز میں مجھے دیکھا۔ نہیں، بالکل نہیں، میں نے سختی سے کہا، تم ایسا کبھی بھول کر بھی نہ سوچنا، اور اب جاؤ یہاں سے۔ میں بات ختم کر کے آگے بڑھ گئی۔ وہ وہیں کھڑا کافی دیر تک مجھے دیکھتا رہا، پھر ایک طرف چلا گیا۔ میں گھر آ کر ڈاکٹر اشفاق کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسے پورے گاؤں میں ایک میرا ہی گھر نظر آیا تھا اسپتال کھولنے کے لیے۔
میں نے ڈاکٹر کی باتوں سے سازش کی بو محسوس کی تو میرا دھیان فوراً احمد حسن کی طرف چلا گیا۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ یہ احمد حسن یا اس کے بیٹے ساجد حسن کی کوئی نئی چال ہو سکتی ہے۔ وہ لوگ جانوروں کے اسپتال کی آڑ میں مجھے بے گھر کرنے کا منصوبہ بنا سکتے تھے۔ میں نے کرم دین کو ڈاکٹر اشفاق کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ وہ خواہ پریشان ہوگا۔ پچھلے 15 دن میں ڈاکٹر اشفاق کو 3 بار مختلف ہیلوں بہانوں سے مجھ سے مل چکا ہے، اور ہر بار اس نے مکان بیچنے اور اسپتال کھولنے کی بات کی ہے، لیکن ہر دفعہ میں نے اسے صاف انکار کر دیا۔ اب 5-6 دن سے مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے یہی سوچا کہ ہو سکتا ہے وہ مجھ سے مایوس ہو کر واپس چلا گیا ہو، لیکن ایسا نہیں ہے تھانے دار پتر۔ وہ ایک مرتبہ پھر رکی اور تشویش بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے تھانے دار پتر، اس ڈاکٹر کے منصوبے کے پیچھے احمد حسن کی کوئی خفیہ چال ہو سکتی ہے نا؟ تمہارے شک میں اچھا خاصا وزن ہے چاچی، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ اس ڈاکٹر کی شکل میں احمد حسن تمہیں اور تمہارے مفلوج شوہر کو تنگ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ یہ کام بعداز امکان نہیں؟ ایک لمحے کے توقف سے اضافہ کرتے ہوئے میں نے کہا۔ تو مجھے ڈاکٹر اشفاق کے مایوس نہ ہونے کے بارے میں کچھ بتا رہی تھی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جب بھی تمہاری سے ملاقات ہو تم اسے پکڑ کر میرے پاس لے آؤ؟ آپ اس کا اچار ڈالیں گے؟ وہ سرسری انداز میں پوچھ بیٹھی۔ اچار ممکن نہ ہوا تو مربع ڈال لوں گا، میں نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ اور کچھ نہ ہو سکا تو اس کی چٹنی تو بنا ہی لوں۔ ویسے میں نے تھوڑا توقف کر کے گہری سنجیدگی سے کہا، میں نے ایک خاص مقصد سے اسے یہاں لانے کی بات کی ہے۔ خاص مقصد؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تم اسے یہ لالچ دے سکتی ہو کہ تم مکان بیچنے پر تو تیار ہو، لیکن وہ چونکہ ایک اجنبی آدمی ہے لہٰذا تم اس پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ ہاں البتہ اگر وہ تمہارے ساتھ تھانے آ کر میری موجودگی میں خرید و فروخت کے معاملات طے کر لے تو تم اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو، اور جب وہ یہاں آ جائے گا تو پھر میں اسے اچھی طرح گھیس کر دیکھ لوں گا کہ کیا وہ واقعی ایک ڈنگر ڈاکٹر ہے یا احمد حسن کے اشاروں پر ناچنے والا کوئی کٹ پتلا۔ یہی تو مجھے مشکل نظر آ رہا ہے پتر، وہ تشویش بھرے انداز میں بولی۔ وہ جب پتر کا لفظ ادا کرتی تو اس میں بڑی اپنائیت اور خلوص کا احساس ہوتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے میری سگی ماں مجھے پکار رہی ہو۔ مشکل کیسی چاچی؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، میں نے ڈاکٹر اشفاق کے مایوس ہونے کی جو بات کی تھی نا، اسی بنا پر یہ کہہ رہی ہوں کہ اسے پکڑ کے آپ کے پاس لانا مشکل ہوگا۔ وہ پچھلے 5-6 دن سے مجھے وزیر کوٹ میں نظر ہی نہیں آیا، اور اب تو ایک نیا ہی سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ بات کے اختتام پر وہ خوفزدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ کیسا سلسلہ چاچی؟ اس کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے میں نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ یہ پرسوں صبح کی بات ہے، وہ سراسیمہ انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ میں سو کر اٹھی تو گھر کے صحن میں مسور کی دال بکھری نظر آئی۔ پورا صحن سرخ ہو رہا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا رات کو کسی نے بڑے اطمینان سے صحن میں مسور کی دال کا چھڑکاؤ کر دیا ہو۔ یہاں تک بتانے کے بعد وہ رکی اور ایسی نظر سے مجھے دیکھنے لگی جیسے میں اس کی تائید میں کچھ کہوں گا، لیکن میں نے اس کی توقع پر پانی پھیرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا، پھر کل رات کی بات ہے؟ وہ خوفزدہ انداز میں بولی۔ آدھی رات کے بعد اچانک ایک عجیب سی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ وہ آواز میرے گھر کے صحن کی طرف سے آ رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کسی جانور کو بڑی بے دردی سے ذبح کیا جا رہا ہو۔ مجھے فوراً اپنی بھینس کا خیال آ گیا، حالانکہ میں نے بھینس کو سردی سے بچانے کے لیے صحن کی بجائے برابر والے کمرے میں باندھا ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر بھینس والے کمرے میں پہنچی۔ میری بھینس ایک دیوار کے ساتھ لگی بڑے سکون سے بیٹھی سو رہی تھی۔ میں چند لمحات تک بڑی تشویش بھری نظر سے اسے دیکھتی رہی۔ جب بھینس کے ساتھ کوئی گڑبڑ نظر نہ آئی تو میں صحن میں نکل آئی۔ وہاں بھی سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ تھوڑی دیر تک صحن کا جائزہ لینے کے بعد میں کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے بستر پر لیٹے چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ دوبارہ ذبح ہوتے ہوئے جانور کے ڈکرانے کی آواز آنے لگی۔ اس صورتحال نے مجھے بری طرح الجھا دیا، لیکن میں نے حوصلہ نہیں ہارا اور تھوڑی دیر کے بعد باہر جا کر دیکھنے لگی۔ جب میں صحن میں آ کر ماحول کا جائزہ لیتی تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک نظر آتا، اور جب بستر پر جا کر لیٹتی تو پھر وہ مخصوص آواز سنائی دینے لگتی۔ سمجھے کہ صبح کی اذان تک صبح سے اس کی مراد اذان فجر تھی۔ میں نے بڑی پریشانی میں وقت گزارا۔ جب مسجد میں مولوی صاحب نے اذان دی تو اس کے بعد ہی منحوس آواز سے چھٹکارا ملا تھا۔ وہ بات ختم کر کے امید بھری نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں لڑکی کی ذہنی کیفیت اور مخصوص طرز سوچ کو تو اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ وہ ان پر اسرار واقعات کو کسی جادوئی انداز کی کہانی کے رنگ میں خیال کر رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کی زبان سے سننے کے لیے میں نے تصدیقی لہجے میں پوچھ لیا، چاچی ان واقعات سے تم نے کیا نتیجہ اخذ کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے تھانے دار پتر، وہ بڑے اعتماد سے بولی۔ جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلا تو احمد حسن انگلی ٹیری کر کے یہ اوچھے اور ناپاک ہتھ کنڈے آزما رہا ہے۔ یہ سیدھا سفلی کا چکر ہے پتر۔ احمد حسن کسی گندے عمل کرنے والے سے مجھ پر اور میرے گھر پر کالا جادو کرا رہا ہے۔
تاکہ ان خوفناک واقعات سے میرے دل میں دہشت بیٹھ جائے اور میں اس گھر کو فروخت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا چاچی، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ آپ کا مطلب ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ عجیب سی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے؟ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا چاچی، میں نے بدستور مستحکم انداز میں کہا۔ مسور کی دال اور ذبح ہوتے ہوئے جانور کی آواز یقیناً تم نے سنی ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں ان واقعات کا تعلق کسی کالے پیلے نیلے یا لال علم سے نہیں۔ تو پھر یہ سب کیا تھا؟ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کی تسلی کے لیے وضاحت ضروری سمجھی اور سمجھانے والے انداز میں کہا، دیکھو چاچی، جیسا کہ تمہارے ذہن میں بھی ہے کہ احمد حسن کسی سازش کے تحت یہ مکان ہتھیا کر تمہیں بے گھر کرنا چاہتا ہے۔ جب ڈاکٹر اور اسپتال والی چال ناکام ہو گئی تو اب وہ کسی عامل کامل کی مدد سے تم پر سفلی وغیرہ کرا رہا ہے تاکہ تمہارے دل میں ڈر بیٹھ جائے اور تم جلد از جلد یہ گھر خالی کرنے پر آمادہ ہو جاؤ۔ یہ پراسرار آواز اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ میں بھی مانتا ہوں کہ یہ تمام تر واقعات اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں، لیکن میں کسی جادو وادو کو نہیں مانتا۔ یہ سب کچھ دانستہ اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے تاکہ تم اسے سفلی اور جادو ٹونا سمجھ کر خوفزدہ ہو جاؤ، اور ایسا ہو بھی رہا ہے۔ گویا تمہارا دشمن اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب جا رہا ہے۔ آپ کی بات ماننے کو دل تو نہیں چاہ رہا تھانے دار پتر، وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اگر فرض کر لوں کہ آپ ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں تو پھر پچھلی رات والے واقعے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ پچھلی رات کو کیا ہوا ہے؟ اس نے چند لمحات تک ایک ٹک سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا، پھر بتانے لگی۔ کل رات کی طرح پچھلی رات بھی مجھے جانور کے ٹکرانے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، لیکن میں نے ایک بار بھی اٹھ کر یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ باہر صحن میں کیا ہو رہا ہے۔ اور جب آج صبح میں حسب معمول اپنے کمرے سے نکلی تو صحن کی حالت کو دیکھ کر میرا دماغ گھوم گیا۔ صحن کی حالت کو کیا ہوا تھا چاچی؟ صحن کے درمیان ٹالی والے درخت کے نیچے خون ہی خون پھیلا ہوا ہے۔ ایک بڑی سی لکڑی بھی خون سے رنگی ہوئی وہاں پڑی ہے، جیسی قصابوں کے پاس ہوتی ہے۔ وہ اس لکڑی پر رکھ کر گوشت کے ٹکڑے کاٹتے ہیں۔ اس لکڑی کے قریب ہی 2 بڑے سائز کی خون آلود چھریاں اور ایک رسی بھی رکھی ہوئی ہے۔ رسی بھی خون میں لتھڑی ہوئی ہے۔ صاف نظر آتا ہے کہ وہاں کسی جانور کو ذبح کیا گیا ہے، لیکن وہ جانور یا اس کی ایک بوٹی بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ تھانے دار پتر، اس واقعے نے مجھے بری طرح خوفزدہ کر دیا ہے۔ اب تو کرم دین کو بھی سب کچھ پتہ چل چکا ہے، وہ بیچارہ بھی سہما ہوا ہے۔ میں نے فوراً اپنے گوانڈی یعنی کہ پڑوسی بشیر احمد کی منت کی ہے کہ مجھے تھانے لے چلیں۔ بشیر کوچوانی کرتا ہے۔ اس اللہ کے بندے نے میری بات مان لی اور اپنے تانگے میں بٹھا کر مجھے یہاں لے آیا۔ وہ اس وقت بھی تھانے کے احاطے کے باہر موجود ہے۔ آپ کو فوراً میرے ساتھ وزیر کوٹ جانا ہوگا تھانے دار پتر۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے سے میرے پاس بیٹھی اپنی پتا سنا رہی تھی، اور اس دوران میں ایک لمحے کے لیے بھی مجھے محسوس نہیں ہوا تھا کہ اسے کسی کام کی جلدی ہو۔ اس کے چہرے، آنکھوں یا گفتگو سے بھی یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ حد درجہ پریشان ہو، اور اب وہ اچانک ہی بہت زیادہ افراتفری میں نظر آنے لگی تھی۔ میں نے اس حوالے سے سوال کیا تو اس نے کہا، تھانے دار پتر، عارف کی ناگہانی موت کے بعد سے اب تک میں نے جو کٹھن وقت گزارا ہے اس نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ ایک بات یہ بھی میرے تجربے میں آئی ہے کہ آپ کو جس شخص سے کوئی مدد یا تعاون حاصل کرنا ہو اسے سب کچھ اطمینان سے سمجھانا چاہیے تاکہ وہ بھرپور انداز میں آپ کی مدد کر سکے۔ اگر گوندل صاحب اس تھانے کے انچارج ہوتے تو میں چھوٹتے ہی اپنی پریشانی بتا دیتی۔ وہ میرے پس منظر سے واقف تھے، لیکن پتر تھانے دار، میں نے بڑی مشکل سے اس کو سنبھال کر آپ کو یہ ساری تفصیل اس لیے سنائی ہے کہ بعد میں کوئی الجھن یا پریشانی پیدا نہ ہو۔ میرا کیس تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ اب اگر آپ میرے ساتھ چل کر جائے وقوع کو دیکھ لیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ تھانے کے باہر بشیر کوچوان اپنے تانگے سمیت موجود تھا۔ میں نے کانسٹیبل وحید کو اپنے ہمراہ جانے کے لیے تیار کیا اور اللہ رکھی کے ساتھ میں وزیر کوٹ کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب ہم وزیر کوٹ میں داخل ہوئے تو دوپہر ہو چکی تھی۔ اللہ رکھی کا گھر گاؤں کے آخری کنارے پر واقع تھا۔ میں نے اس کے اشارے کے مطابق مذکورہ مکان کی طرف دیکھا۔ وہ بولی، جب 2 سال پہلے میں نے یہ مکان خریدا تھا تو اس طرف یہ اکیلا ہی بنا ہوا تھا۔ اس کے دائیں بائیں نظر آنے والے مکان بعد میں بنے ہیں۔ یہ گھر تقریباً 1 سال سے بند پڑا تھا۔ منظور احمد اس کو نہ تو بیچتا تھا اور نہ ہی کرائے پر کسی کو دیتا تھا۔ مسلسل 1 سال بند رہنے کی وجہ سے اس کی جو حالت ہو گئی ہوگی اس کا اندازہ آپ اچھی طرح لگا سکتے ہیں۔ بالکل بھوتوں کا آشیانہ لگتا تھا پتر۔ میں نے کئی دن کی محنت سے صفائی ستھرائی کر کے اسے رہنے کے قابل بنایا تھا۔ اب تو ماشاءاللہ یہ گھر لگتا ہے۔ ہمارے پہلے والے گھر کے مقابلے میں یہ کافی چھوٹا ہے، لیکن ہم دونوں بڈھا بڈھی کی ضرورت پوری کر رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے پتر تھانے دار۔ تھوڑی دیر کے بعد کانسٹیبل وحید کے ہمراہ گھر کے اندر تھا۔ اللہ رکھی نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی اور ٹالی والے درخت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، پتر سب کچھ تمہارے سامنے ہے، جائیں دیکھ لیں۔ میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ میں فوراً جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ وہاں کی حالت بالکل ویسی ہی تھی جیسی کہ اللہ رکھی نے تھانے میں بیان کی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا ٹالی والے درخت کے نیچے باقاعدہ
کسی بڑے جانور مثلا گائے بھینس یا کسی بیل وغیرہ کو ذبح کیا گیا ہو۔ آلۂ ذبح کاری اور آثار خونریزی سب کچھ موجود تھا، لیکن ذبح شدہ جانور کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ صورتحال واقعی کسی معمے سے کم نہیں تھی۔ جس دوران میں جائے وقوع کا معائنہ کر رہا تھا، اللہ رکھی کمرے میں سے ہمارے بیٹھنے کے لیے 2 موڑیں اٹھا لائی تھی۔ میں نے بیٹھنے سے قبل اللہ رکھی کے گھر کا مکمل جائزہ لیا۔ وہ 4 مرلہ زمین پر بنا ہوا ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ کراچی کے رہائشی مکان کے رقبے کو زیادہ 100 گز تصور کر لیں۔ مکان کے پچھلے حصے میں 2 کمرے پہلو با پہلو بنے ہوئے تھے، جن میں سے ایک میں اللہ رکھی اپنے مفلوج خاوند کے ساتھ رہتی تھی، جبکہ دوسرا اسٹور کا کام کر رہا تھا۔ اس کمرے میں مختلف نوعیت کے چھوٹے زرعی آلات بھی رکھے ہوئے تھے۔ اللہ رکھی کے بیان کے مطابق اس کی اکلوتی بھینس موسم سرما کی ٹھنڈی ٹھار راتیں اسی اسٹور روم کے ایک کونے میں بسر کر رہی تھی۔ تاہم اس وقت مذکورہ بھینسیں باہر صحن میں ایک دیوار کے ساتھ اپنی کنڈلی پر بندھی نظر آتی تھی۔ اس پر دھوپ بھی پڑ رہی تھی۔ 2 کمروں اور ان کے آگے بنے ہوئے متصل سے برآمدے کے بعد جتنا بھی رقبہ بچتا وہ سمجھ لے کہ گھر کا صحن تھا۔ اسی صحن کے وسط میں شیشم کا ایک سایہ دار کداور درخت ایستادہ تھا، جس کے نیچے وہ خونی واقعہ پیش آیا دکھائی دیتا تھا، جس کی خاطر اللہ رکھی مجھے تھانے سے اٹھا کر یہاں لائی تھی۔ اس خونی واقعے کا شکار کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے گھر کے باہر بھی ادھر ادھر نگاہ دوڑا کر دیکھ لیا، لیکن کوئی سرا ہاتھ نہ آیا۔ میں نے جائے وقوع کی ضروری کارروائی نپٹائی۔ اس کام میں کانسٹیبل وحید نے میری بھرپور مدد کی۔ پھر میں اللہ رکھی کو لے کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ ہم دونوں موڑوں پر ایک دوسرے کے روبرو بیٹھ چکے تو میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، چاچی اس واقعے کے بارے میں تم نے میرے علاوہ اور کس کس کو بتایا ہے؟ کسی کو نہیں جی۔ اور بشیر کوچوان؟ میں نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ اس سے نہیں بتایا تم نے؟ بالکل نہیں، وہ قطعیت سے بولی۔ اس نے پوچھا بھی نہیں کہ اتنی صبح تھانے جانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ میں ہر حوالے سے اپنا اطمینان چاہتا تھا۔ پوچھا تھا پتر، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، لیکن میں نے بہانہ کر دیا کہ کرم دین کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے مجھے فوراً تھانے دار کو لے کر آنا ہے۔ جب کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ڈاکٹر یا حکیم کو بلایا جاتا ہے۔ میں نے اپنی جرا جاری رکھتے ہوئے کہا۔ بشیر کوچوان چونکا نہیں کہ تھانے دار کو بلانے کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ چونکا تھا، اور اس نے اس بارے میں سوال بھی کیا تھا۔ وہ بڑی رسان سے بولی، لیکن میں نے یہ کہہ کر اس کی تسلی کر دی کہ کرم دین تھانے دار کے سامنے کوئی خاص بیان دینا چاہتا ہے، اور اس بیان کا تعلق احمد حسن کی دشمنی سے ہے۔ وزیر کوٹ کے ہر بندے کو ہمارے ساتھ ہونے والی زیادتی کا علم ہے، اس لیے بشیر نے زیادہ بحث نہیں کی۔ یہ بات تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ کرم دین کہیں آنے جانے کے قابل نہیں، لہٰذا سب کو اسی کے پاس آنا ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے اس خونی واقعے کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں معلوم؟ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ بڑے سمجھدار اور تجربہ کار ہو تھانے دار پتر، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ اگر کسی اور کو اس واقعے کی ذرا سی بھی خبر ہوتی تو اس وقت پورا پنڈ میرے گھر کے اندر جمع ہوتا۔ ہاں یہ تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو چاچی، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ وہ گہری سنجیدگی سے مستفسر ہوئی۔ اب تو آپ کو یقین آ گیا نا میرے گھر پر کوئی گندا عمل کرایا جا رہا ہے؟ نہیں، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ گندے اور سفلی عمل کی طرف تو میرا دھیان ہی جا رہا، البتہ میرا موقف اب بھی وہی ہے کہ اگر احمد حسن یا اس کے بیٹے ساجد حسن کو اس معاملے میں ملوث سمجھا جائے تو پھر یہ ساری کارروائی انہی کی طرف سے لگتی ہے۔ وہ تم لوگوں کو خوفزدہ کر کے یہ گھر چھوڑنے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ڈاکٹر اشفاق کو اس کارنامے کا ذمہ دار تصور کر لیا جائے تو پھر بھی مقصد وہی ابھر کر سامنے آتا ہے کہ تمہیں ڈرا کر یہ مکان خالی کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر اشفاق در حقیقت احمد حسن ہی کا اہلِ کار ہو، اور یہ لوگ مل جل کر تمہیں پریشان کرنے کی کوشش میں مصروف ہوں کہ تم جلد از جلد یہ مکان چھوڑ کر بے گھر ہو جاؤ۔ تو پھر میں کیا کروں؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ میں تمہارے لیے بہت کچھ کروں گا چاچی، میں نے تسلی بخش لہجے میں کہا۔ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، مجھے بس تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ جو تعاون کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ آپ کسی طرح مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دیں، انشاءاللہ بہت جلد تمہیں اس پریشانی سے چھٹکارا مل جائے گا، میں نے حوصلہ بڑھانے والے انداز میں کہا۔ تم اچھی طرح ذہن پر زور دے کر مجھے ڈاکٹر اشفاق کی وضاقتہ اور حلیے کے بارے میں بتاؤ۔ وہ 2-3 بار تم سے ملا ہے، تمہیں اس کی شکل و صورت یاد ہوگی؟ جی اچھی طرح یاد ہے، وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ قد درمیانہ، جسم متناسب، عمر لگ بھگ 30 سال، رنگت سانولی، داڑھی مونچھ صفا چٹ۔ وہ جب بھی مجھ سے ملا پتلون اور شرٹ میں نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں کالا بیگ بھی ہوتا تھا، جیسا کہ عموماً ڈاکٹروں کے پاس دیکھا جاتا ہے۔ اور ہاں، وہ چونکی پھر انکشاف انگیز لہجے میں اضافہ کیا، اس نے اپنی آنکھوں پر کالا چشمہ بھی لگایا ہوتا تھا۔ وہ جتنی بار بھی مجھ سے ملا میں اس کی آنکھیں نہیں دیکھ سکی۔ وہ اینک کچھ اس طرح کی تھی کہ جیسے آپریشن کے بعد لوگ آنکھوں کو تیز روشنی اور دھوپ سے بچانے کے لیے لگاتے ہیں۔
میں نے اشفاق کی بات کا یقین کر لیا تھا کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ وہ مجھے کہیں سے بھی ڈاکٹر نہیں لگتا تھا۔ چاچی، وہ انسانوں کا نہیں ڈنگروں کا ڈاکٹر ہے، میں نے بے سختہ کہا۔ یہ جملہ ادا کرتے ہوئے میرے ذہن میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ تو کیا ڈنگروں کا ڈاکٹر انسان نہیں نظر آتا؟ اس نے بھی بے دھڑک پوچھ لیا۔ کیا وہ جانوروں کا علاج کرتے کرتے خود بھی جانور بن جاتا ہے؟ اشفاق بظاہر تو بڑے صاف ستھرے حلیے میں دکھتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اسے دیکھ کر میرے ذہن میں کسی جنگلی کا تصور آتا تھا۔ وہ اس لیے کہ ڈاکٹر اشفاق نے تم سے جنگلیوں والی بات کی تھی۔ میں نے اس فضول کے موضوع کو سمیٹتے ہوئے کہا، بھلا یہ کیا طریقہ ہے کہ زبردستی کسی کا مکان خرید کر وہاں جانوروں کا اسپتال کھول دیا جائے؟ میں نے چونکہ اللہ رکھی کے دل کی بات کی تھی، لہٰذا وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بڑے دبنگ انداز میں بولی، یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار پتر۔ میں تسلی تشفی دے کر اللہ رکھی کے گھر سے رخصت ہونے لگا تو اس نے خون آلود لکڑی، چھریوں اور رسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، ان کا کیا کرنا ہے جی؟ میں نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد کہا، تمہارے گھر میں کوئی کپڑے کا تھیلا وغیرہ ہے؟ ہاں، ایسا تھیلا مل جائے گا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، لے آؤ وہ تھیلا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک مضبوط تھیلا لے کر آ گئی۔ میں نے مذکورہ سامان کو کانسٹیبل کی مدد سے اس تھیلے میں بھرا، پھر اللہ رکھی سے کہا، یہ میں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، گھر کے صحن کو تم خود سیٹ کر لینا، کچی زمین ہے، اچھی طرح پوچھا لگاؤ گی تو سب چھپ جائے گا۔ یہ میں کر لوں گی، اس نے بڑے اعتماد سے کہا۔ میں نے اسے چند ضروری ہدایات دی، پھر اس کے گھر سے نکل آیا۔ واپسی میں بشیر کوچوان کی سروس میسر آ گئی۔ وہ ایک طرف کھڑا اپنے گھوڑے کو کھرا یعنی کہ خرخرا پھیر رہا تھا۔ مالک اپنے گھوڑے کی جتنی بھی خدمات انجام دیتا ہے، ان میں گھوڑے کا سب سے زیادہ پسندیدہ کام یہی سمجھا جاتا ہے۔ اس سے گھوڑے کی طبیعت بحال اور مزاج نہال ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ہمارے ہی انتظار میں وہاں کھڑا تھا۔ وہ سے میری مراد بشیر کوچوان ہے، اس کا گھوڑا نہیں۔ ہم پر نگاہ پڑتے ہی وہ چونکا، پھر اپنے کام کو موقوف کر کے میری طرف بڑھتے ہوئے بولا، آئیں تھانے دار جی، میں آپ لوگوں کو واپس تھانے پہنچا دیتا ہوں۔ تم ابھی تک یہیں کھڑے ہو، کیا آج کام دھندے کا ارادہ نہیں ہے؟ میں نے لگ بھگ 1 گھنٹہ اللہ رکھی کے گھر میں گزارا تھا، اور وہ جب سے وہیں موجود تھا ایسا لگتا تھا جیسے وہ دنستہ مجھے واپس پہنچانا چاہتا ہو۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، تھانے دار جی، میں ابھی گھر سے آ رہا ہوں، کھانا کھانے گیا تھا، آدھا دن تو پہلے ہی سمجھے خرچ ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا اتفاق سے گھر آیا ہوں تو کھانا بھی کھا لوں۔ اب تو رات ہی کو واپسی ہوگی۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، آپ کو تھانے پہنچا کر نکلوں گا، جو بھی سواری ملے گی اٹھاؤں گا، یہی اپنا کام ہے جناب، زندگی بھر یہی کیا ہے۔ تانگا چلاتے ہوئے عمر گزر گئی، لیکن میں چاہتا ہوں میری اولاد کوئی ڈھنگ کا کام کرے۔ یہ تو بڑی اچھی سوچ ہے بشیر احمد، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، انسان کو خوب سے خوب تر کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تمہارے خیالات جان کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔ اس دوران میں وہ گھوڑے کو تانگے میں جوتنے کے مختلف مراحل بھی طے کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا، بیٹھے تھانے دار صاحب، تانگا تیار ہے۔ میں تانگے کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ کانسٹیبل وحید نے عقبی نشست سنبھال لی۔ سامان والا تھیلا وحید کی کسٹڈی میں تھا، جو اس نے اپنے برابر میں سیٹ پر ہی رکھ لیا تھا۔ تانگا وزیر کوٹ سے باہر نکلا تو ہمارے درمیان گفتگو بھی شروع ہو گئی۔ بشیر احمد نے تانگا ڈرائیو کرتے ہوئے کہا، یہ بیچاری اللہ رکھی بڑی دکھی عورت ہے، اس کے ساتھ وقت نے بڑے ستم ڈھائے ہیں۔ اس نے صبح مجھ سے کہا کہ تھانے جانا ہے، مجھ سے انکار نہ ہو سکا۔ میں نے اسے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ وہ تھانے کس کام سے جا رہی ہے، وہ بھی اتنی صبح۔ بس جی، وہ میری پڑوسن ہے، اس لیے خیال تو کرنا ہی پڑتا ہے نا جناب۔ بشیر کوچوان کچھ زیادہ ہی ہوشیار بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ رکھی مجھے پوری تفصیل سے بتا چکی تھی اس سلسلے میں۔ اس کے اور کوچوان کے بیچ کس قسم کے سوال و جواب ہوئے تھے۔ بہرحال میں نے اللہ رکھی کا پردہ رکھتے ہوئے کہا، ایک اچھے پڑوسی کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اپنے پڑوسی کی مدد کے لیے تیار ہے۔ اس حوالے سے اللہ رکھی اور کرم دین بہت خوش قسمت واقع ہوئے ہیں کہ انہیں تم جیسا نیک دل و ہمدرد پڑوسی ملا۔ بات چیت عزت دینے والی تو خدا کی ذات ہے، اپنی تو ہر وقت یہی کوشش رہتی ہے کہ اگر اپنے پڑوسی کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکوں تو کم سے کم اسے نقصان بھی نہ پہنچاؤں۔ بڑی اچھی عادت ہے تمہاری بشیر احمد، میں نے تعریفی انداز میں کہا، اور جہاں تک اللہ رکھی کے علل صبح تھانے جانے کا تعلق ہے تو تمہاری معلومات و تسلی کے لیے بتا دیتا ہوں۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے ماضی میں ان لوگوں کی احمد حسن نامی کے زمیندار سے بڑی خطرناک دشمنی رہی ہے۔ آج کل جی مجھے سب پتہ جناب۔ وہ گردن موڑ کر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، واضح رہے کہ کوچوانی کے دوران میں وہ تانگے کے بانس کے پچھلے حصے پر براجمان تھا، جیسا کہ عام طور پر آپ نے کوچوانوں کو بیٹھے دیکھا ہوگا۔ اسی احمد حسن کے بیٹے ماجد حسن نے تو اللہ رکھی کے جوان بیٹے عارف محمود کو قتل کر دیا تھا۔ آج کل وہ بدبخت جیل میں ہے۔ میں نے کہا، ہاں تمہاری معلومات بالکل درست ہیں، آج کل دشمنی کا وہ پرانا سلسلہ دوبارہ سر اٹھا رہا ہے۔ جی کیا مطلب؟
बशीर अहमद ने चौंके हुए लहजे में पूछा। पिछले चंद रोज से अल्लाह रखी उसके मफलूज शोहर को पुरस्कार अंदाज में खतरनाक नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। इसी सिलसिले में अल्लाह रखी मुझे बुलाने गई थी। उसे शक है कि ये धमकियां दरअसल अहमद हसन ही की तरफ से दी जा रही हैं। वो अपना और अपने हामद का हल्फिया बयान लिखवाना चाहती थी कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार अहमद हसन और उसके बेटे साजिद हसन को समझा जाए। मैंने पक्के कागज पर इन दोनों का बयान लिखकर इनके अंगूठे भी लगवा लिए हैं। बात के अख्ताम पर मैंने अपनी जेब को थपथपाया। चलें, ये आपने बहुत अच्छा किया। फिर वो कनखियों से अकबी सीट पर रखे थैले को देखते हुए बोला, क्या अल्लाह रखी ने आपको रुखसत करते वक्त कोई तोहफा वगैरह दिया है? इससे पहले भी वो हीले बहाने से 2-3 मरतबा मस्कूरा थैले को तजस्सुस अमेज नज़र से देख चुका था। मैंने इसकी तकलीफ रफा करना ज़रूरी समझा। इसकी तोहफे वाली बात ने मुझे खुद ही एक अनोखा ख्याल सुझा दिया था। मैंने बड़े इत्मीनान से इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, बशीर अहमद, तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। इस थैले में गुड़ और चावल भरे हुए हैं। अल्लाह रखी ने बड़े हलूस से पेश किए तो मैं इनकार न कर सका। इस थैले को सामान के साथ मैंने इस तरह पैक किया था कि एक नज़र देकर अंदाज़ा ना हो कि इसके अंदर किस नवैयत की अशिया भरी हुई हैं। बज़ाहिर वह सामान से भरी हुई एक गठरी ही नज़र आती थी। छुरियों की धारों और नोकों से थैले को महफूज रखने के लिए कुछ पुराने कपड़ों के टुकड़े भी थैले में ठूस दिए गए थे, जिनकी वजह से गोश्त काटने वाली लकड़ी भी छुप छुपा गई थी। बशीर अहमद थैले के सिलसिले में मेरे जवाब से तो मुतमईन हो गया था, लेकिन ड्राइविंग के दौरान में वो वक्फे से मुद्दई नज़र से मुझे देख रहा था। ये बात मैंने पहले भी महसूस की थी कि वो मुझसे कुछ कहना चाहता है। अब इसके देखने के अंदाज से यही जाहिर होता था। उसकी बेकरारी को देखते हुए मैंने पूछ लिया, बशीर अहमद, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? जी, कहना तो चाहता हूँ। क्या कोई बुरी बात? क्या कोई? लेकिन सोचता हूँ आपको कहीं बुरा ना लग जाए। क्या कोई बुरी लगने वाली बात है? वो गड़बड़ा गया। नहीं जी। फिर बेधड़क कह डालो। वो बोला, दरअसल मुझे अपने बेटे तारिक के बारे में आपसे बात करना है। हाँ करो, क्या बात है? मेरी कुल 3 औलादें हैं, वो बताने लगा। सबसे बड़ी 2 बेटियां रशीदा और फरीदा शादीशुदा हैं और माशाल्लाह अपने अपने घर में राजी खुशी ज़िंदगी बसर कर रही हैं। लेकिन मैं तारिक की तरफ से बहुत परेशान रहता हूँ। परेशानी की नौयत क्या है? वो खामोश हुआ तो मैंने पूछ लिया, क्या इसकी शादी के हवाले से फिक्रमंद हो? शादी तो जनाब इसकी मैं अभी 4-5 साल नहीं करूँगा, वो फैसला कुन अंदाज में बोला। मैं इसकी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच सोच कर परेशान होता रहता हूँ। बस दिल में एक ख्वाहिश है कि वो पुलिस में चला जाए। मैं इसके जिस्म पर कानून के रखवाले की वर्दी देखने का तमन्नाई हूँ। अच्छा तो ये बात है बशीर अहमद, मैंने एक तवील सांस छोड़ते हुए कहा। उसकी बेचैनी और इज़्तिराब का सबब सामने आ गया था। जनाब, अगर आप थोड़ी मेहरबानी कर दें तो तारक पुलिस में भर्ती हो सकता है। हाँ, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। फिर पूछा, तुम्हारे बेटे तारक की उम्र कितनी है? जी, 2 माह के बाद पूरे 19 साल का हो जाएगा। और तालीम? मैंने सवाल किया। उसने मिडल से पढ़ना छोड़ा, बशीर अहमद ने जवाब दिया। ये चंद साल पहले की बात है। कद काठ और सेहत कैसी है? एकदम गबरू जवान है जी, वो फखरी अंदाज में बोला। उसे भी पुलिस की नौकरी करने का शौक है या ये सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश है? मैंने एक नहायत ही अहम सवाल किया। इसकी भी यही तमन्ना है जनाब। ठीक है, तुम इसे किसी वक्त मेरे पास थाने भेजना, मैंने कहा। इसकी नौकरी हो जाएगी ना? वो बड़ी उम्मीद से बोला। किसी को पुलिस में भर्ती करवाना मेरा काम नहीं बशीर अहमद, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। पुलिस में भर्ती का अपना एक निज़ाम और तरीक़ाकार है। मुख्तलिफ नवैयत के मराहिल से गुजरना पड़ता है। सीनियर और तजर्बाकार पुलिस ऑफिसर बड़ी उकाबी निगाह से कारकर्दगी, अज़म और हौसले को चेक करते हैं, तब कहीं जाकर कामयाबी मिलती है। तुम्हारे बेटे को भर्ती करवाना मेरे इख्तियार में तो नहीं, लेकिन मैं इस मिशन में सुरखरू होने के लिए उसे कीमती मशवरा दे सकता हूँ। आगे इसकी किस्मत। जी, ये भी आपका एहसान होगा, वो ममनूनियत भरे लहजे में बोला। हम थाने पहुँच गए। बशीर अहमद ने अपने बेटे तारिक को मेरे पास भेजने का वादा किया और मुझे सलाम करके रुखसत हो गया। मैं कांस्टेबल के हमरा थाने के अहाते में दाखिल हो गया। मेरे थाने में इरशाद अहमद नामी कांस्टेबल होता था। उसे अमले का सबसे ज़्यादा फुर्तीला रुकन समझा जाता। कुछ लोग उसे चीता भी कहते थे। ये बात मेरे इल्म में थी कि इरशाद का ताल्लुक मौजा अली नगर से था, लेकिन इसकी शादी रहीमा आबाद में हुई थी। यानी रहीम आबाद इसका ससुराली गांव था और अल्लाह रखी के दुश्मन अहमद हसन का ताल्लुक भी रहीम आबाद ही से था। मैंने इरशाद को अपने पास बुला लिया। उसने कमरे में आकर मुझे सैल्यूट किया, फिर मेरे इशारे पर कुर्सी संभाल ली। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, इरशाद, मैंने तुम्हारी मुस्तैदी और फुर्तियों की बड़ी तारीफ सुनी है। सोचा आज तुम्हारे जौहर को आजमा लूं, क्या ख्याल है? मलक साहब, मैं तो सिर्फ अपना काम करता हूँ, फुर्ती और सुस्ती का मैंने कभी हिसाब नहीं रखा, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। आप हुक्म करें, मैं तो हर वक्त अपने महकमे की खिदमत के लिए तैयार रहता हूँ। शाबाश, ये बड़ी अच्छी बात है। मैंने सताइशी नज़र से उसे देखा और पूछा, तुम इस थाने में कितने अरसे से काम कर रहे हो? जी, कोई 5 साल तो हो ही गए हैं, उसने जवाब दिया। मैंने कहा, फिर तो तुम वज़ीर कोर्ट की अल्लाह रखी के केस से अच्छी तरह वाकिफ़ होगे।
اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ بلکہ ڈبل واقف ہوں۔ ڈبل واقف؟ میں نے حیرت بھری نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اس بات کا کیا مطلب ارشاد؟ جناب میری ڈیوٹی اس تھانے میں ہے اور اللہ رکھی کہ یہاں بڑے پھیرے لگتے رہتے ہیں۔ اس کا کیس گوندل صاحب ڈیل کر رہے تھے، لہٰذا مجھے اس معاملے کی پوری طرح خبر رہی ہے۔ یہ تو ہوا سنگل واقف۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میری بیوی آمنہ کا تعلق موضع رحیم آباد سے ہے اور اللہ رکھیگا جس بندے سے مقدمہ چل رہا تھا وہ بھی رحیم آباد کا رہنے والا ہے۔ میں احمد حسن زمیندار کی بات کر رہا ہوں جناب۔ تو اس طرح مجھے دوسری پارٹی احمد حسن کے حالات کے بارے میں بھی پتہ چلتا رہتا تھا۔ ڈبل واقف سے میرا یہ مطلب تھا ملک صاحب۔ بات ختم کر کے وہ سوالی انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ارشاد تمہاری اس ڈبل واقفیت سے کام نہیں چلے گا۔ میں کچھ سمجھا نہیں ملک صاحب، وہ متاملانہ لہجے میں بولا۔ میں نے بدستور گہری سنجیدگی سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ ڈبل واقفیت ایک دو روز میں ٹرپل واقفیت میں بدل جائے۔ اس کی الجھن دو چند ہو گئی۔ آنکھیں سکیڑتے ہوئے اس نے متذبذب انداز میں کہا، جناب معذرت چاہتا ہوں، میں اب بھی آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکا ہوں۔ میں تمہیں آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں، میں نے بڑی رسان سے کہا۔ پھر پوچھا، ارشاد علی آج کل تمہاری گھر والی کہاں ہے؟ جی گھر والی تو گھر میں ہے۔ کون سے گھر میں؟ جناب آمنہ اور میرے دونوں بچے میرے آبائی گھر میں ہیں، اس نے جواب دیا، یعنی علی نگر میں، میرے والدین اور دیگر بہن بھائیوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم 2-3 دنوں کے لیے اپنے بیوی بچوں کو رحیم آباد لے جاؤ اور خود بھی وہاں کچھ وقت گزارو۔ تم چاہو تو کل صبح ہی اپنے گاؤں علی نگر روانہ ہو جاؤ، اور چاہو تو آج اور ابھی۔ علی نگر ایک بڑا گاؤں تھا۔ یہ گاؤں میرے تھانے سے کوئی 12 میل کے فاصلے پر مشرقی سمت میں حافظہ آباد پنڈی بھٹیاں روڈ کے کنارے واقع تھا۔ ویسے ایک کچا راستہ وزیر کوٹ سے علی نگر تک بھی جاتا تھا۔ ارشاد چند لمحات تک معتجب نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر پوچھنے لگا، ملک صاحب یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ مجھے اچانک رحیم آباد کیوں بھیجنا چاہتے ہیں؟ آئندہ 10 منٹ تک میں ارشاد احمد کو اپنے منصوبے مقاصد کے بارے میں بتاتا رہا۔ وہ سمجھنے والے انداز میں وقفے وقفے سے سر کو اس باتی جنبش دیتا رہا۔ آخر میں نے کہا، ارشاد میں چاہتا ہوں تم بالکل نارمل انداز میں اپنی فیملی کو لے کر رحیم آباد جاؤ اور پھر وہاں ایک آدھ دن رک کر احمد حسن اور ساجد حسن کی سرگرمیوں پر نظر رکھو گے۔ میں نے تمہیں ڈاکٹر اشفاق کے حلیے اور وضع قطع کے بارے میں بھی تفصیلاً بتا دیا ہے۔ تم اس بات کا بھی پتہ چلانے کی کوشش کرو گے کہ کیا اس شکل و صورت کے کسی آدمی کے یا ساجد حسن وغیرہ سے تعلقات ہیں۔ کم سے کم 1 اور زیادہ 3 دن میں مجھے مکمل رپورٹ چاہیے۔ یہاں تھانے میں بھی کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہ راز صرف ہم دونوں کے بیچ رہے گا کہ تم کہاں گئے ہو اور کیا کرنے گئے ہو۔ میری بات سمجھ گئے ہو نا؟ بات تو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو بڑے اچھے نتائج بھی دوں گا۔ وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن اس کو الجھن میں مبتلا دیکھا تو میں نے پوچھا، لیکن کیا ارشاد؟ جناب میں یہاں سے اچانک گاؤں جاؤں گا تو ساتھیوں کو یقیناً تشویش ہوگی۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس وقت تو میرے بلانے پر کمرے میں آئے ہو، لیکن تازہ ترین کہانی کے مطابق تم نے مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ جب ہی میں نے تمہیں اپنے پاس بلایا ہے تم نے مجھے بتایا کہ ادھر علی نگر میں تمہارے خاندان کے کسی فرد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا تمہیں 2-3 دن کی فوری چھٹی چاہیے۔ جس کو بھی بیمار کرنا چاہو کر دو۔ میں نے تمہاری پتا سن کر چھٹی منظور کر لیا اور تمہیں علی نگر جانے کی اجازت دے دی ہے، لہٰذا تم فی الفور روانہ ہو رہے ہو۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ تم ابھی چلے جاؤ۔ اس سڑک پر ٹریفک تو تھوڑا بہت رہتا ہی ہے، مجھے یقین ہے تمہیں کوئی نہ کوئی سواری مل ہی جائے گی، اور اگر اللہ نے چاہا تو تم آج رات کا کھانا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ گے۔ آپ کی تجویز بڑی مناسب ہے ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں تھوڑی دیر میں یہاں سے نکل جاتا ہوں۔ میں نے جو ہدایت کی ہے اسے ذہن میں محفوظ رکھنا، میں نے تاکیدی انداز میں کہا۔ آپ رازداری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے ارشاد، میں نے تصدیقی انداز میں کہا۔ ابھی میں عملے کے ہر شخص پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کر سکتا۔ کالی بھیڑیں ہر محکمے اور ہر شعبے میں پائی جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے تھانے میں کوئی ایک آدھ احمد حسن کا وفادار موجود ہو، اگر اسے پتہ چل گیا کہ تم کس مقصد سے رحیم آباد جا رہے ہو تو وہ احمد حسن کو خبردار کر سکتا ہے۔ اس طرح ہمارا بنا بنایا کھیل بگڑ کر رہ جائے گا۔ تم رحیم آباد کا تو کسی سے ذکر بھی مت کرنا، ان لوگوں کو یہی بتاؤ کہ تم اپنے گھر علی نگر جا رہے ہو۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ کسی کے چہرے پر نہیں لکھا ہوتا کہ وہ قابل اعتماد ہے یا ناقابل بھروسہ، جب تک کہ اسے 2-3 بار کڑی آزمائش سے نہ گزار لیا جائے۔ اس لحاظ سے آپ کی احتیاط سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ جیسا کہ اس مشن کے حوالے سے میں تمہیں ایک ذمہ داری سونپ کر کڑی آزمائش میں ڈال رہا ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ان 3-4 دنوں میں تمہاری چیتا صفت کارکردگی بھی چیک ہو جائے گی اور میں یہ اندازہ بھی قائم کر سکوں گا کہ تم پیٹ کے کتنے مضبوط ہو۔ انشاءاللہ ملک صاحب،
وہ بڑے وسوخ سے بولا، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، میری دعا ہے اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ میں نے خلوص سے دل سے کہا۔ وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کانسٹیبل وحید کو اپنے پاس بلا لیا۔ وحید نے آج کا تقریباً آدھا دن میری سنگت میں گزارا تھا۔ اللہ رکھی کے گھر میں ہم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ ان مناظر کا چشمدید گواہ تھا، لہٰذا اس کی زباں بندی کے لیے خصوصی ہدایات جاری کرنا بے حد ضروری تھا۔ میں ان احمقانہ اور مفوق الفطرت واقعات کو اوپن کر کے اس کیس کو خواہ مخواہ مذاق کا اشتہار نہیں بنانا چاہتا تھا۔ وحید کمرے میں پہنچا تو میں نے پوچھا، تھیلے کو ٹھکانے لگا دیا ہے نا؟ جی جناب۔ کسی نے اس تھیلے کے بارے میں کوئی سوال تو نہیں کیا؟ جی، ایک دو لوگوں نے پوچھا تھا۔ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ جو آپ نے سمجھایا تھا۔ شاباش۔ میں نے وحید کو ہدایت کی تھی کہ تھانے پہنچتے ہی مذکورہ تھیلے کو میرے کمرے میں رکھوا دیا جائے اور تھانے کے عملے میں سے اگر کوئی شخص تھیلے کے بارے میں پوچھے تو اسے وہی جواب دیا جائے جو میں نے تانگے میں سفر کرتے ہوئے کوچوان بشیر احمد کو دیا تھا، یعنی چاچی اللہ رکھی نے بوقت رخصت مجھے گڑ اور باسمتی چاول تحفے میں دیے تھے اور منطقی طور پر اس ذاتی تحفے کو میرے کوارٹر ہی میں جانا چاہیے تھا۔ کسی نے یہ پوچھا کہ ہم صبح صبح اللہ رکھی کے ہمراہ کس مشن پر روانہ ہوئے تھے؟ میں نے کانسٹیبل وحید کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں سبھی نے کریدنے کی کوشش کی ہے، وحید نے بتایا، اور میں نے انہیں وہی جواب دیا جو آپ نے ہدایت کر رکھی ہے۔ اللہ رکی کو خطرہ ہے کہ احمد حسن اس کے خلاف کوئی خوفناک سازش بن رہا ہے، اس لیے وہ اپنا اور اپنے خاوند کا حلفیہ بیان لکھوانا چاہتی تھی۔ ملک صاحب، یعنی آپ اسی کام کے لیے وزیر کوٹ گئے تھے؟ حوالدار صاحب دبے الفاظ میں اپنی ناراضی کا اظہار کر رہے تھے اور ASI صاحب بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ کیسی ناراضی؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ حوالدار صاحب کہہ رہے تھے، وہ بتانے لگا، ملک صاحب بھی عجیب و غریب تھانے دار ہیں، اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، جو جی میں آتا ہے کرتے ہیں۔ تھانہ تو ٹیم ورک سے چلتا ہے۔ اور ASI نے کیا کہا ہے؟ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ASI صاحب کو آپ سے یہ شکایت ہے کہ آپ ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے؟ کانسٹیبل وحید نے مزید بتایا، ان کا کہنا ہے کہ جو بھی کیس سامنے آتا ہے آپ کسی کانسٹیبل کو ساتھ رکھ کر معاملہ نپٹا دیتے ہیں، حالانکہ ان جیسے سینئر آدمی کی موجودگی میں عام کانسٹیبل سے کام لینا تو ان کے لیے توہین والی بات ہے۔ ہاں، میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحات کے بعد میں نے گردن اٹھا کر وحید کی طرف دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے، تم جاؤ اور معمول کے مطابق اپنی ڈیوٹی جاری رکھو۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد چلا گیا۔ کانسٹیبل وحید کی بات سن کر مجھے ایک شرارت سوجی۔ میں عموماً اپنے عملے کے ساتھ اس قسم کی ایکٹیویٹی کرتا تو نہیں ہوں، لیکن اس وقت پتہ نہیں میرے ذہن میں کیا سمائی کہ میں نے ایک فوری فیصلے کے تحت ASI کی شکایت دور کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ وہ پہلے بھی اس نوعیت کی باتیں کر چکا تھا، اب اس کو تھوڑا بہت سبق سکھانا ضروری ہو گیا تھا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے میں نے بشارت علی کو اپنے پاس کمرے میں بلا لیا۔ سلام کرنے کے بعد وہ میرے سامنے بیٹھ چکا تو میں نے سرسری لہجے میں پوچھا، بشارت صاحب، آج کل کیا ہو رہا ہے؟ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے جناب، وہ معتدل انداز میں بولا، لیکن اس کے لہجے کا شاکی پن مجھ سے چھپ نہیں سکا۔ میں نے کہا، میرے سامنے تو ہے ASI صاحب، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے بھی رہے تو اچھا ہے۔ بڑی مہربانی ہے جناب کی، وہ مصنوعی تشکر کا اظہار کرتے ہوئے بولا، حکم کریں، میں آپ کی ہر خدمت کے لیے تیار ہوں۔ اس کی بات سن کر میں دل میں مسکرا اٹھا، تاہم بظاہر بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، یار بشارت، میں گوندل صاحب کی طرح کوئی مخدوم تو ہوں نہیں کہ جو تمہیں خدمت کی زحمت دوں، البتہ اگر آپ محکمے کی خدمت کرتے رہو تو میرے لیے یہی بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ شکوے والی بات بالآخر اس کی زبان پر آ ہی گئی۔ آپ محکمے کی کوئی خدمت کا موقع دیں تو کچھ کروں نا؟ مجھے تو لگتا ہے جیسے آپ کسی بات پر مجھ سے خفا ہیں، جو چھوٹا بڑا کوئی کام ہی نہیں بتا رہے۔ حفقی والی کوئی بات نہیں ہے بشارت، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بس میرا کام کرنے کا اپنا ایک الگ انداز ہے۔ یہ سن کر تمہیں خوشی ہوگی کہ اس وقت ایک نہایت ہی اہم کام کے سلسلے میں نے تمہیں بلایا ہے۔ کون سا اہم کام جناب؟ بشارت علی، ایک بات ذہن میں رکھو کہ یہ راز صرف ہم دونوں کے بیچ میں رہنا چاہیے کہ میں نے کوئی ضروری کام تمہارے سپرد کیا ہے، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں ملک صاحب، ایک آدمی کے بارے میں تھوڑی تفتیش کرنا ہے، اس کی اصلیت جاننے کی کوشش کرنا ہے، وہ کون ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں۔ آپ کس آدمی کی بات کر رہے ہیں جناب؟ اس کے لہجے میں تشویش در آئی۔ اس کا نام ڈاکٹر اشفاق ہے، میں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کہا۔ ڈاکٹر اشفاق؟ اس نے بھویں سکیڑتے ہوئے کہا، یہ نام تو میں نے پہلے کبھی نہیں سنا۔ میں نے بھی نہیں سنا، میں نے سرسری انداز میں کہا، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا نام ڈاکٹر اشفاق ہی ہو، اور نہ ہی اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ وہ واقعی ڈاکٹر بھی ہے۔ جی کیا مطلب؟ آپ تو بڑی عجیب بات کر رہے ہیں ملک صاحب۔ بشارت علی، تمہیں میری بات ادھوری اس لیے لگ رہی ہے کہ میری اس بندے کے بارے میں معلومات ادھوری ہیں۔ بہرحال یہ بندہ اپنی جگہ وجود رکھتا ہے، اس کے بارے میں تمہیں تحقیق کرنا ہے۔ آپ مجھے کچھ تو سمجھا دیں کہ میں تفتیش کا آغاز کر سکوں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا بظاہر نظر آتا ہے، میں نے بدستور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہرحال
میں تمہیں اس بندے کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کرتا ہوں۔ وہ ہمتاً گوش ہو گیا۔ میں چند لمحات تک خاموش رہ کر ایسی اداکاری کرنے لگا جیسے مختلف خیالات کو اپنے ذہن میں اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور ASI کو بتانے لگا، پچھلے 1 ماہ میں اس آدمی کو 3 سے 4 بار موزہ وزیر کوٹ میں دیکھا گیا ہے۔ عمر لگ بھگ 30 سال، درمیانہ قد، رنگت سانولی، کلین شیو، پینٹ شرٹ میں ملبوس، ہاتھ میں سیاہ بیگ اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ۔ یہ شخص اپنا نام ڈاکٹر اشفاق بتاتا ہے۔ اس نے لاہور سے ڈاکٹری پڑھی ہے اور خود حافظ آباد کا رہنے والا ہے۔ بقول اس کے واضح رہے کہ ڈاکٹر اشفاق وزیر کوٹ میں ایک اسپتال کھولنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اسی سلسلے میں وہ علاقے کا سروے وغیرہ کر رہا ہے۔ میں نے دانستہ اللہ رکھی اس کے مکان کا ذکر گول کر دیا تھا۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ بشارت علی وزیر کوٹ جا کر ڈاکٹر اشفاق کے حوالے سے مفید معلومات جمع کرے، لیکن اس کے ساتھ ہی میری خواہش بھی تھی کہ وہ اللہ رکھی کو ٹچ نہ کرے۔ بشارت نے جوش بھرے انداز میں کہا، ملک صاحب یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ کوئی شخص لاہور سے ڈاکٹری پڑھنے کے بعد وزیر کوٹ جیسے چھوٹے سے گاؤں میں اسپتال کھولنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ ہاں خوشی کی بات تو ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا، لیکن تمہیں نہیں پتا کہ وہ اس اسپتال میں انسانوں کا نہیں بلکہ جانوروں کا علاج کرے گا۔ جانوروں کا علاج؟ کیا وہ ڈنگر ڈاکٹر ہے؟ ہاں، اس نے اپنے بارے میں یہی کچھ بتایا ہے۔ وہ جانوروں کا ڈاکٹر ہے اور وزیر کوٹ میں مویشیوں کے لیے ایک اسپتال کھولنا چاہتا ہے، لیکن مجھے اس کی بات کا یقین نہیں۔ یہ بھی ممکن ہے وہ سرے سے ڈاکٹر ہی نہ ہو اور کسی خاص مقصد سے وہ وزیر کوٹ کا سروے کر رہا ہو۔ وہ خاص مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، یہی تحقیق تو تمہیں کرنا ہے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں نے اس کی جانب جھکتے ہوئے رازداری سے کہا، بشارت یہ کام نہایت ہی ہوشیاری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو کہ تم وزیر کوٹ میں کیا کرتے پھر رہے ہو۔ وزیر کوٹ ہی نہیں جناب، وہ خیال افروز انداز میں بولا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تو ممکن ہے مجھے حافظ آباد اور لاہور بھی جانا پڑے گا، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو جلد ہی کوئی خوشخبری سناؤں گا۔ میرا خیال ہے اس کام کے لیے 2-3 دن کافی ہوں گے۔ انشاءاللہ میں اس سے پہلے ہی آپ کو رزلٹ دوں گا، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میں نے کہا، بشارت ایک اور بات کا خاص طور پر خیال رکھنا۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اس مشن میں تم اپنے ساتھ کسی کو نہیں رکھو گے، یہ کام تمہیں تنہا کرنا ہے تاکہ تمہاری اس کامیابی میں کسی اور اہلکار کا حصہ نہ ہو۔ وہ خوش ہو گیا اور جذبات سے لبریز لہجے میں بولا، جناب آپ نے مجھ پر اعتماد کیا، اب دیکھیے میں آپ کے بھروسے پر کس طرح پورا اترتا ہوں۔ اس مشن میں آپ مجھ کو 10 اہلکاروں سے زیادہ کام کرتے ہوئے پائیں گے۔ شاباش بشارت علی، میں نے تعریفی نگاہ سے اسے دیکھا، پھر مجھے تم سے ایسی ہی کارکردگی کی توقع ہے۔ وہ مزید خوش ہو گیا۔ بلفاظ دیگر اس کی خوشی دوبالا ہو گئی۔ میں نے چند ضروری ہدایات کے بعد اسے فارغ کر دیا۔ آئندہ 2-3 روز کے لیے میں نے ASI بشارت علی کو مصروف کر دیا تھا۔ وہ ڈاکٹر اشفاق کی حقیقت کو کھوجنے میں کامیاب ہوتا یا نہیں یہ ایک الگ معاملہ تھا، لیکن کم از کم وہ آنے والے 2-3 روز تک کسی اور ایشو کے بارے میں سوچنے کے لیے فارغ نہیں تھا۔ اس کی یہ مصروفیت مجھے یکسوئی سے کام کرنے کا موقع فراہم کرتی۔ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ بشارت علی کے حوالے سے مجھے ایک شرارت سوچی تھی، لیکن اب میں محسوس کر رہا تھا یہ شرارت بڑی فائدہ مند بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ اگر واقعی وہ ڈاکٹر اشفاق کو اس کے مقاصد کی تہہ میں اتر جاتا تو یہ قیمتی معلومات اللہ رکھی والا مسئلہ حل کرنے میں بڑی معاون ثابت ہو سکتی تھی۔ ویسے ایک بات میرے ذہن میں طے تھی کہ اللہ رکھی نے جن پراسرار واقعات کا ذکر کیا تھا اور آج میں نے اس کے گھر کے ذہن میں جو خونی منظر دیکھا تھا، ان سب کا جادو ٹونا یا کسی اور سفلی عمل سے تعلق نہیں تھا۔ میں سمجھتا تھا یہ کسی ایسے شخص کی بڑی منظم اور نفسیاتی چال تھی جو اللہ رکھی کو وہ مکان چھوڑنے پر مجبور کرنا چاہتا ہو۔ چاچی اللہ رکھی نے فی الحال تو عقل مندی کا ثبوت دیا تھا کہ وہ کسی عامل کے آستانے کا رخ کرنے کی بجائے سیدھی میرے پاس آ گئی تھی، لیکن کب تک وہ اپنی سوچ کو سنبھال سکتی تھی؟ میں نے واضح طور پر محسوس کیا تھا کہ وہ ان بیہودہ واقعات کو گندے عمل کا نتیجہ سمجھ رہی تھی، اور اسے یقین تھا کہ احمد حسن ان لوگوں کو بے گھر کرنے کے لیے یہ گندے ہتھ کنڈے آزما رہا تھا۔ احمد حسن نے پہلے تو ڈنگر ڈاکٹر اشفاق کے ذریعے مکان ہتھیانے کی چال چلی۔ جب اللہ رکھی نے نہایت ہی واضح اور دو ٹوک انداز میں ڈاکٹر کی پرکشش پیشکش کو ٹھکرا دیا تو احمد حسن نے کسی گندے عمل کے ماہر کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ وہ ڈاکٹر اشفاق کو احمد حسن ہی کا ایجنٹ سمجھتی تھی۔ یہ عین ممکن تھا کہ ڈاکٹر اشفاق در حقیقت احمد حسن ہی کا آدمی ہو، لیکن اس بات کا حتمی فیصلہ آنے والے 2-4 دنوں ہی میں سامنے آ سکتا تھا۔ مجھے تو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر اللہ رکی کے گھر میں کالے علم سے متعلق کوئی اور واقعہ ظہور پذیر ہو گیا تو وہ کسی عامل کامل ناگی بابا کے پاس اس سفلی کا توڑ کروانے نہ پہنچ جائے۔ اس قسم کا کوئی واقعہ اس کے گھر میں بھی پیش آ سکتا تھا اور زرعی اراضی میں بھی، کیونکہ اگر یہ فرض کر لیا جائے
کہ ان نامعقول واقعات کے پیچھے احمد حسن ہی کا ہاتھ ہے تو پھر وہ یقیناً گھر کے ساتھ ساتھ انہیں زمین چھوڑنے پر بھی مجبور کر سکتا تھا۔ مسور کی دال، بالوں کے گچھے، زنگ آلود سوئیاں، خون کے چھینٹے، مختلف نوعیت کے حیوانی کرب میں ڈوبی ہوئی آوازیں، مثلا کسی بلی یا کتے کا رات میں بین کرنا، کسی ذبح ہوتے ہوئے جانور کے ڈکرانے کی آواز یا پھر کسی عورت کے رونے کی آواز، یہ تمام تر علامات کالے عمل سے منسوب سمجھی جاتی ہیں۔ حقیقت کیا وہ تو وقت آنے پر ثابت ہو جاتی، لیکن ان مخصوص واقعات کے تناظر میں اگر اللہ رکھی سفلیات کے بارے میں سوچ رہی تھی تو اس میں اس بیچاری کا کوئی زیادہ قصور بھی نہیں تھا۔ انسانی ذہن مخصوص قسم کی سچویشن میں بعض اوقات ایک خاص انداز میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں چاچی اللہ رکھی ایک مظلوم اور مجبور عورت تھی۔ اگلے روز میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو پتہ چلا کہ کوئی نوجوان مجھ سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ میں جب اپنے کمرے کی طرف آ رہا تھا تو میں نے برآمدے میں چوبی بینچ پر ایک نوجوان کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو تھا اور اس نے مجھے سلام بھی کیا تھا۔ میں نے سوچا شاید یہ وہی نوجوان ہے۔ میں نے مذکورہ نوجوان کو فوراً اپنے پاس بلا لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ میرے سامنے میز کی دوسری جانب کھڑا تھا۔ اس نے بڑی عقیدت اور ادب سے مجھے سلام کیا۔ میں نے فوراً اس کے سلام کا جواب دیا۔ وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے تنقیدی نگاہ سے سرتاپا اس نوجوان کا جائزہ لیا۔ بلا شبہ وہ ایک صحت مند، چاق و چوبند اور بالکل فٹ جوان تھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے ذہانت کی چمک بھی دکھائی دی۔ میں نے اسے لے کر آنے والے کانسٹیبل کو واپس بھیج دیا اور نوجوان کو بیٹھنے کا اشارہ کرنے کے بعد پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ بڑی تمیز کے ساتھ بیٹھ چکنے کے بعد اس نے جواب دیا، جی میرا نام طارق ہے۔ طارق بیٹا؟ میں نے اسے اس کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کس کام سے میرے پاس آئے ہو؟ کام تو ابا جی نے آپ کو بتایا تھا جناب۔ کون ابا جی؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جناب میں اپنے ابا جی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، کوچوان بشیر احمد۔ اوہ، ایک جھماکے سے مجھے کل کی گفتگو یاد آ گئی جو میرے اور کوچوان بشیر کے درمیان ہوئی تھی۔ میں نے طارق کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اچھا تو تم وہی نوجوان ہو جسے پولیس میں بھرتی ہونے کا بڑا شوق ہے؟ شکر ہے آپ نے مجھے پہچان لیا۔ وہ اضطراری انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ابا جی نے آپ سے میرا ہی ذکر کیا تھا۔ طارق سے بات چیت کے دوران میں اسے نگاہوں میں تول بھی رہا تھا اور ذہن میں اس کی جانچ پڑتال بھی جاری تھی۔ اس خفیہ ریسرچ کا بھی ایک فوری سبب تھا۔ طارق کو دیکھ کر بیٹھے بٹھائے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا تھا اور میں اس انوکھے آئیڈیا کے سلسلے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، برخودار صرف شوق سے یہاں کام نہیں چلے گا۔ میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں جناب، وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولا۔ اس کے عزم میں بڑی توانائی اور ولولہ دکھائی دیتا تھا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، کل تمہارے ابا جی کو بھی میں نے سمجھایا تھا کہ کسی بندے کو پولیس میں بھرتی کرانا میرے اختیار میں نہیں۔ ہاں البتہ، لیکن میں بھرتی کے لیے چند مفید مشورے دے سکتا ہوں جن میں اگر کوئی نوجوان پوری طرح عمل کرے تو اس کی کامیابی یقینی ہو سکتی ہے۔ جی ابا جی نے مجھے یہ بات بتائی تھی۔ طارق نے اس بات میں گردن ہلائی اور کہا، میں اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ میں آپ کے مفید مشوروں پر عمل کر کے دکھا دوں گا جناب۔ اس کے ارادے اور عزم میں مجھے بڑی پختگی نظر آئی، تاہم اپنے آئیڈیا کے حوالے سے اسے پکا کرنے کی غرض سے میں نے کہا، بڑی بڑی باتیں تو سبھی کرتے ہیں طارق، لیکن جب کارکردگی دکھانے کا وقت آتا ہے تو ان کی چیں بول جاتی ہے۔ جناب میں جو کہہ رہا ہوں وہ کر کے دکھا بھی سکتا ہوں، وہ چٹانی لہجے میں بولا۔ میں حالی حلی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ حقیقت ہے؟ آپ مجھے آزما کر دیکھ لیں۔ اچھا، میں نے مانی خیز انداز میں گردن ہلائی، یہ بات وزن والی ہے۔ میں تمہیں کسی آزمائش میں ڈال کر تمہارے الفاظ کی سچائی کو چیک کر سکتا ہوں تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ میں جس نوجوان کی رہنمائی کر رہا ہوں وہ کتنے پانی میں ہے۔ میں ہر آزمائش کے لیے تیار ہوں۔ میں نے چند لمحے سوچنے کی اداکاری کی، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، طارق میں فی الحال تمہاری دو چیزوں کو آزماؤں گا۔ اگر تم اس امتحان میں پاس ہو گئے تو یہ میرا وعدہ ہے کہ تمہیں پولیس میں بھرتی کروانے کے لیے جو مجھ سے ہو سکا ضرور کروں گا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں موسم بہار نے ڈیرے ڈال دیے۔ لرزتی آواز میں بولا، جی حکم کریں، میں ہر آزمائش کے لیے تیار ہوں۔ آپ کن دو چیزوں کی پرکھ کرنا چاہتے ہیں؟ نمبر 1 اعتماد، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کس حد تک قابل بھروسہ ہو۔ نمبر 2 ہمت، میں یہ بھی چیک کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر کتنی برداشت اور حوصلہ ہے۔ اور اس آزمائش کے لیے میں تمہیں ایک چھوٹا سا مشن سونپ رہا ہوں جس سے تمہاری کارکردگی کو چیک کرنے کا موقع مل جائے گا۔ وہ پوری توجہ سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں اگر چاہتا تو یہی کام اپنے عملے کے کسی ادنا سے آدمی سے بھی لے سکتا تھا، لیکن میں نے اس مشن کے لیے طارق کا انتخاب کچھ سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ اس کی کارکردگی کو چیک ویک کرنا تو رہا ایک طرف، میں تو اپنے آئیڈیا کی تکمیل کے لیے ایک تجربہ کر رہا تھا اور مجھے امید بھی تھی کہ طارق ایک عام پولیس والے کی بنسبت بہتر رزلٹ دے گا۔ آئندہ 15 منٹ میں نے طارق کو نہایت ہی رازداری سے سمجھایا کہ آنے والے
2-3 روز میں اس نے کس طرح آدھی رات کو اپنے مکان کی چھت سے چاچی اللہ رکھی کے گھر کے صحن کی نگرانی کرنا ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ نہ تو چاچی کو اس نگرانی کا شک ہو اور نہ ہی طارق کے گھر والوں کو اس خفیہ مشن کے بارے میں کچھ پتا چلے۔ یہ کام اسے 2-3 گھنٹے تک ہر رات کرنا ہوگا۔ وہ خود کو سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنی چھت پر کیا انتظامات کر سکتا ہے، یہ سوچنا اسی کا کام ہے۔ اس معاملے میں رازداری کی بڑی اہمیت ہے۔ اس نے پورے انہماک سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر پوچھا، تھانے دار صاحب، کیا ہماری پڑوسن چاچی کے صحن میں کوئی خطرناک واقعہ پیش آنے والا ہے؟ مثلاً مجھے کس قسم کی نگرانی کرنا ہے؟ تم اس واقعے کو خطرناک کہہ سکتے ہو؟ میرے اندازے کے مطابق آنے والی 3 راتوں میں، خصوصاً آدھی رات کے بعد جب سارا گاؤں گہری نیند سو رہا ہوگا، تو کوئی شخص چپکے سے اللہ رکھی کے گھر کے صحن میں کودے گا۔ وہ وہاں کوئی شے پھینک کر چپ چاپ واپس بھی جا سکتا ہے اور صحن میں رک کر ڈراؤنی آوازیں بھی نکال سکتا ہے۔ اس بندے کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس کی حرکتوں کو دیکھ رہے ہو۔ لیکن جناب، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ شخص ایسا کیوں کرے گا؟ اس کی ان حرکتوں کا ایک خاص مقصد ہے، میں نے کہا۔ وہ اس بڈھے کو خوفزدہ کر کے وہ مکان خالی کرنے پر مجبور کرنا چاہتا ہے۔ وہ اسی قسم کی 1-2 حرکتیں پہلے بھی کر چکا ہے۔ لیکن وہ بدبخت ہے کون؟ طارق کے لہجے میں تشویش در آئی۔ آخر اس معصوم اور مظلوم جوڑے نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ یہی تو معلوم کرنا ہے۔ وہ شیطان کی اولاد ہے کون؟ کیا تمہیں اس کام میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈر محسوس ہو رہا ہے؟ ڈر محسوس نہیں ہو رہا، بلکہ مزہ آ رہا ہے جناب، وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولا۔ اب یہ بتائیں کہ مجھے اس کمبخت کا کرنا کیا ہے؟ تعقب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی وہ اپنا کام کر کے واپس جانے لگے، تم اس کا پیچھا کرو گے۔ اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے۔ اس بات کا تو مجھے یقین ہے کہ وہ وزیر کوٹ ہی کا رہنے والا ہے۔ کسی باہر کے آدمی کے لیے آدھی رات کو وزیر کوٹ آ کر ایسی حرکت کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ آپ بے فکر ہو جائیں تھانے دار صاحب، میری بات کے اختتام پر اس نے بڑے مستحکم لہجے میں کہا۔ وہ حبیث جس رات بھی مجھے نظر آ گیا، اسی صبح میں آپ کے پاس اس کے بارے میں مکمل رپورٹ پیش کرنے آ جاؤں گا۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، پھر تنبیہی لہجے میں اضافہ کیا، اور یہ معاملہ صرف ہم دونوں کے بیچ رہے گا؟ جی بالکل۔ اس نے بڑے اعتماد سے اس بات میں سر ہلایا اور بولا، میں کسی کو بھی اس کی ہوا نہیں لگنے دوں گا، مجھ پر بھروسہ کریں جناب۔ اور میں نے اس پر بھروسہ کر لیا۔ آئندہ روز میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک مرتبہ پھر طارق کو اپنے انتظار میں بیٹھے دیکھا۔ اس کے چہرے پر کسی فوری کامیابی کی چمک تھی۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس نے بڑے جوش بھرے انداز میں مجھے سلام کیا۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا، پھر پوچھا، سب خیریت تو ہے نا طارق؟ اتنے صبح؟ جناب، آپ نے مجھے جس آزمائش میں ڈالا تھا نا، اس کے نتیجے سے آگاہ کرنے آیا ہوں، اس نے فخری انداز میں جواب دیا۔ آپ کی دعاؤں اور اللہ پاک کے کرم سے مجھے پہلی ہی رات میں کامیابی مل گئی ہے۔ میں نے بے سختہ چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کوئی معمولی بات نہیں کر رہا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، مطلب یہ کہ تم نے میرے مطلوبہ بندے کا سراغ لگا لیا ہے؟ وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ تفصیلات کیا ہیں؟ جناب، آپ کی ہدایات کے مطابق میں اپنے گھر کی چھت پر چھپ کر اللہ رکی کے صحن کی کڑی نگرانی کر رہا تھا۔ اپنے لیے جگہ کا انتخاب اور سردی سے بچاؤ کا بندوبست میں نے کل دن میں ہی کر لیا تھا۔ مجھ سمیت میرے گھر کے تمام افراد رات 9 بجے تک گہری نیند سو جاتے ہیں۔ مجھے ایک بے چینی لگی ہوئی تھی، اس لیے نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں جا کر آدھی رات ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب ہر طرف سے اطمینان ہو گیا کہ گھر والے اب صبح ہی آنکھیں کھولیں گے، تو میں چپکے سے لحاف سے نکلا اور دبے قدموں اپنے گھر کی چھت پر پہنچ گیا۔ ابھی رات آدھی نہیں ہوئی تھی، زیادہ 11 بجے ہوں گے، لیکن میری بے قراری وقت سے پہلے مجھے چھت پر لے گئی، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی اچھا ہوا۔ کیا مطلب؟ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، کیا کوئی خاص واقعہ پیش آ گیا تھا؟ جی ہاں، بالکل خاص۔ لگ بھگ 11:30 بجے کا وقت ہوگا، وہ بڑے معتدل انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، جب میں نے اس بدبخت کو دیکھ لیا۔ تمہیں اس کی صورت شکل تو یاد رہ گئی ہوگی؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اندھیرے کی وجہ سے میں اس کے چہرے کے نقوش تو یاد نہیں رکھ سکا، تاہم میں یہ دیکھنے میں کامیاب رہا کہ وہ درمیانے قد اور متناسب بدن کا مالک تھا۔ اس کی حرکات و سکنات میں خاص چستی پائی جاتی تھی۔ وہ کس طرف سے آیا تھا؟ میں نے پرتجسس انداز میں پوچھا۔ اور اس نے اللہ رکھی کے گھر میں کیا کارنامہ انجام دیا؟ جناب، یہ بتانا تو بہت مشکل ہے کہ وہ کدھر سے آیا تھا، وہ متذبذب لہجے میں بولا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ کھیتوں کی جانب سے آیا ہوگا۔ میں نے اسے اللہ رکی کے مکان کی اس دیوار کے پاس نمودار ہوتے دیکھا، جہاں سے تھوڑا آگے کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس لیے میرا قیاس یہی ہے کہ وہ کھیتوں ہی کی سمت سے آیا ہوگا۔ وہ رکا تو میں نے اضطراری انداز میں پوچھا، تم نے ابھی تک اس نامراد کے کارنامے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ نامراد؟ وہ میرے ہی ادا کردہ الفاظ میں سے ایک کو دہراتے ہوئے بولا، آپ نے اس کا نام خوب رکھا ہے، وہ واقعی کوئی نامراد ہی ہوگا جو سردیوں کی ٹھنڈی ٹھار راتوں میں اس قسم کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا پھر رہا ہے۔ طارق زور بیاں میں اصل موضوع سے ہٹنے لگا تو میں نے کہا، تو پھر کیا ہوا؟
تم نے دیکھا؟ بولا رکھی کے گھر کی ایک دیوار کے پاس نمودار ہوا۔ جی۔ اور پھر وہ بتانے لگا، اس نامراد کے ہاتھ میں ایک تھیلا بھی تھا۔ وہ دیوار کے قریب رک کر محتاط انداز میں چند لمحات تک ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ میں یہی سمجھا کہ وہ گھر میں کودنے سے پہلے صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے، لیکن گھر میں داخل ہونے کی بجائے اس نے تھیلا کھولا، پھر اس تھیلے میں سے فٹ بال جیسی کوئی شے نکال کر اللہ رکھی کے صحن میں اچھال دی۔ مذکورہ شے تھوڑی دور تک لڑکتی چلی گئی۔ وہ نامراد تھوڑی دیر تک وہاں رک کر کسی رد عمل کا انتظار کرتا رہا، پھر دبے قدموں سکون سے ایک سمت بڑھنے لگا۔ میں نے ہیجان بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ بولا، جناب نہر کی سمت۔ نہر کی جانب؟ میں الجھن میں پڑ گیا۔ اس طرف تو کھیتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ جی ہاں، وہ اس بات میں گردن ہلا کر بولا، اور انہی کھیتوں میں نہر کے کنارے پر پیر جھنڈے شاہ کا آستانہ بھی ہے۔ تو تم نے میری ہدایت کے مطابق اس پر اسرار نامراد کا تعاقب کیا؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ بالکل جناب، میں آپ کی ہدایت کو بھلا کیسے نظر انداز کر سکتا تھا؟ اس نے سینہ پھلاتے ہوئے بتایا۔ پھر اس تعاقب کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ میں چور کو اس کے گھر تک پہنچا کر آیا ہوں جناب۔ کیا مطلب؟ میں نے پہلے یہ سوچ رکھا تھا کہ اگر وہ بندہ آئے گا تو اس کی واپسی پر مجھے کس طرح تعاقب کرنا ہے۔ طارق ٹھہرے ہوئے لہجے میں مجھے تفصیلات سے آگاہ کرنے لگا۔ جب مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ وہ نامراد اللہ رکھی کے گھر میں داخل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، تو میں چپکے سے چھت سے اترا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ اسے میری اس کارروائی کا ذرا احساس نہیں ہو سکا تھا۔ جب وہ واپسی کے لیے پلٹا تو میں نے تھوڑا فاصلہ رکھ کر دبے قدموں اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ وہ کھیتوں کے کنارے کے ساتھ چلتے چلتے نہر تک پہنچ گیا۔ اس مقام پر جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، نہر کے اوپر کوئی پل وغیرہ نہیں بنا ہوا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ نہر کے اس پار نہیں جائے گا، اور نہر کے اس طرف چند قدموں کے فاصلے پر پیر جھنڈے شاہ کا آستانہ ہے۔ میرے ذہن میں فوراً یہ خیال چمکا کہ وہ کمبخت نامراد اسی آستانے میں جائے گا، اور پھر اس نے میرے اندازے کو درست ثابت کر دکھایا۔ تم یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ وہ آستانے کے اندر داخل ہو گیا تھا؟ میں نے تصدیقی نظر سے اسے دیکھا۔ جی ہاں، اس نے زور دے کر کہا۔ وہ نہ صرف یہ کہ آستانے کے اندر داخل ہوا تھا، بلکہ پھر وہ باہر بھی نہیں نکلا۔ میں نے لگ بھگ آدھا گھنٹہ وہاں رک کر اس کا انتظار کیا تاکہ اس تعاقب کے نتائج میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے، اور اب میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، تھانے دار صاحب، مجھے 111% یقین ہے کہ اس نامراد کمبخت کا تعلق اسی آستانے سے ہے۔ بہت خوب، میں نے تعریفی انداز میں اسے دیکھا اور تہہ دل سے کہا، طارق، تم نے میری پہلی آزمائش ہی میں کمال کر دکھایا ہے۔ اگر اس آدمی کا تعلق تمہارے یقین کے عین مطابق پیر جھنڈے شاہ کے آستانے سے ہے تو اس میں ہاتھ ڈالنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ میں کوشش کروں گا کہ یہ کیس آج ہی نبٹ جائے۔ اللہ کرے یہ ایسا ہی ہو جناب، وہ دعائیہ انداز میں بولا، پھر پوچھا، میرے بارے میں آپ نے کیا فیصلہ کیا ملک صاحب؟ تمہاری پولیس میں بھرتی کا فیصلہ تو بعد میں ہوتا رہے گا طارق، میں نے اسے خوشخبری سناتے ہوئے کہا، لیکن تمہاری ڈیوٹی آج ہی سے چالو ہے۔ کیا تم اپنے ابا جی کو بتا کر آئے ہو کہ میرے پاس ہو؟ جی ہاں، ابا جی کو پتا ہے کہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں نے کل ہی احتیاطاً انہیں بتا دیا تھا کہ تھانے دار صاحب نے روزانہ صبح تھانے آنے کا حکم دیا ہے۔ تم نڈر اور بہادر ہی نہیں بلکہ چالاک بھی ہو۔ میں نے ستائشی نظر سے اسے دیکھا۔ مجھے یقین ہے اگر تم نے پولیس ڈپارٹمنٹ جوائن کر لیا تو آگے چل کر بہت ترقی کرو گے۔ جناب، وہ ابھی آپ نے ڈیوٹی چالو والی بات کی تھی۔ وہ فوراً اپنے مطلب کے پوائنٹ پر آ گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے جناب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس کی وردی تو تم جب پہنو گے سو پہنو گے، لیکن آج سے سادہ لباس میں تم اس تھانے میں ڈیوٹی دو گے۔ کم سے کم یہ کیس حل ہونے تک تو میں تمہیں ضرور اپنے ساتھ رکھوں گا، بات کی بات میں دیکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ میں اگر سادہ لباس میں بھی آپ کے ساتھ لگ کر سیکھتا رہا تو ایک نہ ایک دن پولیس کی وردی بھی میرے بدن پر سجی جائے گی۔ انشاءاللہ ضرور، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہمارے زمانے کی اور آج کی پولیس کے تصور میں کتنا فرق ہے۔ یہ فرق دونوں زاویوں سے بڑا نمایاں نظر آتا ہے۔ طارق کے ایک سوال نے مجھے چونکا دیا۔ وہ پوچھ رہا تھا، ملک صاحب، ایک بات نے مجھے تجسس میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس نے اب مجھے جناب اور تھانے دار کی بجائے باقاعدہ ملک صاحب کہہ کر پکارنا شروع کر دیا تھا۔ کون سی بات طارق؟ میں نے سوال کیا۔ اس نامراد نے تھیلے میں سے کون سی شے نکال کر اللہ رکھی کے گھر کے صحن میں پھینکی تھی؟ اس نے اظہار خیال کیا۔ ایک بات کا تو مجھے پکا یقین ہے کہ وہ کوئی فٹ بال نہیں تھی۔ یہ فتویٰ تم کس بنیاد پر صادر کر رہے ہو؟ میں نے اس کی قابلیت جانچنے کی غرض سے پوچھ لیا۔ جناب، اگر وہ کوئی فٹ بال ہوتی تو صحن میں ٹھپا کھانے کے بعد باقاعدہ اچھلتی اور پھر کچھ فاصلے تک اس طرح اچھلتی چلی جاتی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن مذکورہ شے لڑکتی ہوئی ایک محدود فاصلے پر جا کر رک گئی تھی۔ تمہارا تجزیہ بالکل درست ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں سمجھتا ہوں وہ کسی جانور کا کٹا ہوا سر ہوگا، خون آلود سر، اللہ رکھی پر دہشت طاری کرنے کے لیے، اور مجھے یہ بھی امید ہے تھوڑی دیر میں اللہ رکھی بھی یہاں ہوگی۔ جناب، یہ جادوئی چکر پیر جھنڈے شاہ کی کوئی کارستانی تو نہیں؟
وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کسی بدماش یا برے آدمی کی ماں پر وہی تو کہیں بیچاری اللہ رکھی کو ڈرانے کی کوشش تو نہیں کر رہا؟ ابھی تم نے جس خدشے کا اظہار کیا ہے اس پر اللہ رکھی تو پورا یقین رکھتی ہے اور اپنے دشمن کے بارے میں بھی جانتی ہے۔ میں نے طارق کے سوال کے جواب میں بتایا، لیکن میرا معاملہ 50-50 والا ہے۔ جی یہ 50-50 کیا مطلب؟ اس نے الجھن بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ اور اللہ رکھی نے اپنے دشمن کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ طارق کی ذہانت اور معاملہ فہمی کو تسلیم کرنا پڑا۔ وہ صورتحال کے مطابق بڑا نپا تلا سوال کرتا تھا۔ میں نے اس کے سوالات کے جواب میں کہا، دیکھو طارق، میں یہ تو مانتا ہوں کہ کوئی اللہ رکھی کو خوفزدہ کرنے کے لیے اس قسم کی چالیں چل رہا ہے، لیکن میں اس بات پر یقین نہیں رکھتا کہ یہ واقعات کسی سفلی عمل کا نتیجہ ہے۔ میرے خیال میں یہ سب سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے، اور جہاں تک اللہ رکھی کے دشمن کا تعلق ہے تو اسے تو پورا شک ہے کہ احمد حسن کسی عامل کامل کے ذریعے اس پر اور اس کے گھر والوں پر کالا جادو کرا رہا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے، وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے چونکہ پیر جھنڈے شاہ کے آستانے سے متعلق ایک آدمی کا تعاقب کیا ہے، اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ رکھی کا دشمن جو بھی ہے وہ پیر جھنڈے شاہ سے گندا عمل کرا رہا ہے۔ اور پیر جھنڈے شاہ، میں نے طنزیہ انداز میں کہا، اتنا پہنچا ہوا عامل کامل ہے کہ وہ جادو ٹونے کے ڈرامے رچانے کے لیے اپنے بندوں سے کام لیتے ہیں؟ اس نے میری ہوں کا جواب نہیں دیا اور متذبذب نظر سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے پوچھا، طارق، یہ پیر جھنڈے شاہ کب سے یہاں آستانہ کھولے بیٹھا ہے؟ اسے زیادہ عرصہ نہیں ہوا جناب، پھر بھی کوئی مدت تو ہوگی، یہی کوئی 6-8 ماہ، وہ سوچتے ہوئے بولا، یا زیادہ 9 ماہ، لیکن جناب جھنڈے شاہ نے تو بہت کم عرصے میں وزیر کوٹ کے باشندوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔ گاؤں کے تمام لوگ اس کا بڑا احترام کرتے ہیں، اسے بڑا پہنچا ہوا بزرگ سمجھتے ہیں۔ تمہاری ذاتی رائے کیا ہے طارق؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تمہیں کبھی کسی حاجت کے لیے اس کے آستانے پر جانے کا اتفاق ہوا ہے؟ نہیں جناب، ایسا اتفاق تو ابھی تک نہیں ہوا۔ اب تک نہیں ہوا تو اب ہوگا۔ جی کیا مطلب؟ آج رات کو ہم پیر جھنڈے شاہ کے آستانے کا سروے کریں گے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ دیگر پولیس اہلکاروں کے علاوہ تم بھی میرے ہمراہ رہو گے؟ جی میں تو بڑی سنسنی محسوس کر رہا ہوں، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، بالکل ایک خواب کی طرح محسوس ہو رہا ہے۔ ادھر طارق کی بات ختم ہوئی، ادھر ایک کانسٹیبل نے کمرے میں آ کر مجھے اطلاع دی، اور ملک صاحب، اللہ رکھی نامی عورت دوبارہ آپ سے ملنے آئی ہے۔ میں نے اور طارق نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ اللہ رکھی کی آمد ہماری توقع کے عین مطابق تھی۔ میں نے اطلاع لانے والے کانسٹیبل سے کہا، تم چاچی اللہ رکھی کو برآمدے میں بٹھاؤ، میں ابھی اسے بلاتا ہوں۔ جناب وہ سخت پریشان نظر آتی ہے۔ کانسٹیبل نے اللہ رکھی کی حمایت میں کچھ کہنا چاہا تو میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، تم اس کی پریشانی کی زیادہ فکر نہیں کرو، ٹھیک 3 منٹ کے بعد تم اسے میرے پاس لے آنا، میں اس نوجوان سے ایک ضروری بات کر رہا ہوں۔ میں دراصل طارق کی موجودگی میں اللہ رکھی کی پریشانی کا احوال نہیں سننا چاہتا تھا۔ وہ دونوں نہ صرف ایک ہی گاؤں کے رہنے والے تھے بلکہ ایک دوسرے کے پڑوسی بھی تھے۔ اللہ رکھی والا معاملہ چونکہ میرے اور اس کے بیچ ایک راز کی طرح تھا، اس لیے لازمی بات تھی کہ وہ طارق کی موجودگی میں کھل کر بات نہ کر پاتی جب تک میں طارق کو اس کی نظر میں قابل بھروسہ ثابت نہ کر دیتا، اور اس کام کے لیے فی الحال وقت نہیں تھا۔ کانسٹیبل کے جاتے ہی میں نے طارق سے کہا، تم اس دروازے سے نکل کر میرے رہائشی کوارٹر کی طرف چلے جاؤ۔ میں نے پہلو والی دیوار میں موجود دروازے کی جانب اشارہ بھی کر دیا، اور جب تک میں تمہیں خود نہ بلاؤں تم ادھر کا رخ نہیں کرو گے۔ اوکے ملک صاحب، یہ کہتے ہوئے وہ اٹھا اور متذکرہ بالا دروازے سے باہر نکل گیا۔ میرے کمرے میں آمد و شد کے لیے 2 دروازے تھے، ایک تو کمرے کے سامنے والے حصے میں تھا جہاں سے تھانے کا عملہ اور سائلین وغیرہ آتے جاتے تھے، اور دوسرا بغلی دروازہ خاص طور پر میرے استعمال میں رہتا تھا جہاں سے میں نے طارق کو باہر جانے کے لیے کہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد چاچی اللہ رکھی میرے سامنے بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اس کے ساتھ ہی حرکات و سکنات میں تذبذب بھرا جوش بھی پایا جاتا تھا۔ میں اس کی کیفیت کو کوئی واضح نام نہ دے سکا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پوچھا، اللہ رکھی خیریت تو ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد محتاط مگر سہمے ہوئے انداز میں بولی، تھانے دار پتر، میں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ کیا کسی جانور کے کٹے ہوئے سر نے تمہیں خوفزدہ کر دیا ہے؟ میں نے ایک لفظ پر زور دے کر انکشاف انگیز انداز میں پوچھا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں مستفسر ہوئی۔ اپنے علم کی مدد سے، میں نے بدستور گہری سنجیدگی سے کہا۔ علم؟ اس کی حیرت میں 10 گنا اضافہ ہو گیا۔ جس طرح عامل کامل لوگ اپنے علم کی مدد سے بہت سی خفیہ چیزوں کا پتہ چلا لیتے ہیں، میں بھی ویسا ہی کرتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ علم پولیس ڈپارٹمنٹ کے تجربے نے مجھے سکھایا ہے۔ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ تم کٹے ہوئے سر کی وجہ سے سخت گھبرائی ہوئی ہو؟ میرا سوال مکمل ہونے کے بعد اس نے اضطراری انداز میں کہا، آپ کی بات اپنی جگہ بالکل درست ہے تھانے دار پتر۔ آج صبح جب میں سو کر اٹھی تو کالے بکرے کا کٹا ہوا خون آلود سر میرے سین میں عین ٹالی کے درخت کے نیچے پڑا تھا، لیکن میری الجھن اور پریشانی کسی دوسری وجہ سے ہے۔ کسی دوسری وجہ سے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اس کا انداز بہت الجھا دینے والا تھا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں پوچھ لیا، تم نے ایسا کیا کر دیا جو میں تم سے خفا ہو جاؤں گا؟
میں نے آپ کے علم میں لائے بغیر ایک حرکت کی ہے، وہ ہچکچاہٹ امیز لہجے میں بولی، لیکن اس حرکت کے نتیجے میں الجھ کر رہ گئی ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ چاچی تمہاری بے ربط باتیں میرے پلے نہیں پڑ رہی۔ وہ چند لمحات تک ایسے انداز میں مجھے دیکھتی رہی جیسے اپنے ذہن میں بکھرے ہوئے مختلف خیالات کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تھندر پتر، آپ مانو یا نہ مانو، لیکن میرے دماغ میں یہ سوچ بیٹھ گئی ہے کہ احمد حسن سفلیات کے کسی ماہر سے مجھ پر اور میرے گھر پر گندا عمل کرا رہا ہے۔ میرے گھر کے ذہن میں جو پراسرار اور خطرناک واقعات رونما ہو رہے ہیں، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ آج صبح جب صحن میں کالے بکرے کا کٹا ہوا سر ملا تو میں آپ کی طرف آنے کی بجائے پیر جھنڈے شاہ کے آستانے پر چلی گئی۔ جھنڈے شاہ کے آستانے پر؟ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ پہلے بھی کئی مرتبہ میرے جی میں آئی تھی کہ میں وہاں جاؤں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ پورا گاؤں ان کی تعریف کرتا ہے، وہ بڑے کرنی والے ہیں۔ یہ سوچ کر میں صبح ان کے آستانے پر گئی، وہ میرے اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی عمل وغیرہ کریں گے۔ میں ان سے ملی، انہوں نے میری بات بڑی توجہ سے سنی اور آخر میں کہا کہ وہ آنے والی رات ایک خصوصی وظیفہ پڑھیں گے جس سے پتہ چل جائے گا کہ میرے مکان کے ساتھ کون سا پراسرار معاملہ ہے۔ انہوں نے مجھے کل صبح دوبارہ اپنے آستانے پر بلایا ہے۔ میں بے سختہ میرے منہ سے نکلا، کیا جھنڈے شاہ نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ یہ سارا شیطانی چکر خود اسی کا چلایا ہوا ہے؟ تو کیا آپ؟ اس کا منہ حیرت کے مارے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیا آپ بھی ڈاکٹر اشفاق کی حقیقت جان گئے ہیں؟ ڈاکٹر اشفاق؟ اب میرے حیران ہونے کی باری تھی۔ جی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے ڈاکٹر اشفاق کو جھنڈے شاہ کے آستانے پر دیکھا ہے۔ اس کے بعد ہی تو میں پریشانی میں بھاگی بھاگی آپ کے پاس آئی ہوں تھانے دار پتر۔ میں اس مومے کو سمجھ نہیں پائی۔ سمجھ میں تو میری بھی کچھ نہیں آ رہا چاچی، میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ تم ذرا سکون سے مجھے بتاؤ کہ تم نے جھنڈے شاہ کے آستانے پر کیا دیکھا ہے؟ وہ گہری سنجیدگی سے بتانے لگی۔ جب میں جھنڈے شاہ سے مل کر فارغ ہوئی تو میں نے ایک ملنگ ٹائپ بندے کو ان کے حجرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی میں چونک گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے پہلے بھی اسے کہیں دیکھا ہے، لیکن فوری طور پر یاد نہ آ سکا۔ اس کی آنکھیں اور آواز بڑی جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ وہ جھنڈے شاہ کے ساتھ بہت گھل مل کے باتیں کر رہا تھا۔ میں اس ملنگ کو شاہ صاحب کے حجرے میں چھوڑ کر باہر نکل آئی، لیکن وہ ابھی میرے ذہن میں بیٹھ کر باہر آ گیا۔ اپنے تجسس کی تسکین کے لیے جب میں نے آستانے پر موجود لوگوں سے اس ملنگ کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا وہ جھنڈے شاہ کا خاص خدمتگار ہے۔ اس کا نام جنید خان پتہ چلا۔ میں متذبذب ذہن کے ساتھ آستانے سے باہر نکل آئی، لیکن واپسی میں گھر کی طرف آتے ہوئے مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ اس نے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے گہری سانس لی۔ اگر اس ملنگ کے سر کے بال کم کر دیے جاتے اور داڑھی مونچھ بھی صاف کر دی جاتی، اس کے ملنگوں والے لباس کو بدل کر پتلون شرٹ پہنا دی جاتی تو وہ 101% ڈاکٹر اشفاق تھا۔ اس انکشاف کے ساتھ ہی یہ بات میری سمجھ میں آ گئی کہ اس ملنگ کی آواز اور آنکھیں مجھے جانی پہچانی کیوں لگ رہی ہیں۔ پہلے تو میرے جی میں آئی کہ واپس آستانے پر جا کر اس ملنگ جنید خان کی اصلیت جاننے کی کوشش کروں، لیکن پھر ایک فوری خیال نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا کہ اگر میرے اندازے کے مطابق ڈاکٹر اشفاق احمد حسن کا آدمی ہے اور وہ پیر جھنڈے شاہ کے پاس میرے خلاف کوئی گندا عمل کرانے آیا تو وہ مجھے دے کر بدک جائے گا۔ اس لیے میں فوراً ایک تانگا پکڑ کر آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ چاچی، تم فوراً میرے پاس آ گئی ہو، یہ تو تم نے بہت اچھا کیا، لیکن میں تمہاری اس بات سے اتفاق نہیں کر سکتا کہ ڈاکٹر اشفاق نے جھنڈے شاہ سے کوئی کام کرانے کے لیے ملنگ کا روپ دھارا ہوگا۔ پھر آپ کا دماغ کیا کہتا ہے تھانے دار پتر؟ میرا دماغ ان لمحات میں گولی کی رفتار سے بھاگ رہا تھا۔ ایک فوری تجزیے سے میں اس نتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ چاچی اللہ رکی کے ساتھ جو بھی پراسرار واقعات پیش آ رہے تھے ان کا اس دیرینہ دشمن احمد حسن سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ مجھے تو یہ جنید خان اور پیر جھنڈے شاہ کی ملی بھگت نظر آ رہی تھی۔ وہ لوگ اندر سے ملے ہوئے تھے اور بظاہر بھی خادم اور مہدوم کا رول ادا کر رہے تھے۔ وہ کسی خاص مقصد کے تحت اللہ رکی کا مکان ہتھیانا چاہتے تھے۔ اللہ رکی کے سوال کے جواب میں نے بتایا، چاچی میرا دماغ تو یہ کہتا ہے کہ پیر جھنڈے شاہ اس کا خادم خاص کسی اہم مقصد کی خاطر تمہارا مکان حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جادو ٹونے اور گندے عمل کا سارا چکر انہوں نے ایک منصوبے کے تحت چلایا ہوا ہے۔ پر ان کو میرے مکان سے کیا دلچسپی؟ آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے میں تمہارے ان دونوں سوالات کے جوابات دوں گا، اور وہ بھی تمہارے گھر آ کر، میں نے بڑے اعتماد سے کہا۔ اب تم پورے اطمینان کے ساتھ گھر جاؤ اور میرا انتظار کرو، تمہیں تھانے کا چکر لگانے کی کوئی ضرورت۔ ٹھیک ہے تھانے دار پتر، میں نے تنبیہی انداز میں کہا، اور آج کے واقعات کا کسی سے کوئی ذکر نہیں کرنا۔ جھنڈے شاہ نے اپنے آستانے پر تکونا سبز جلالی پرچم لگا رکھا تھا جو بہت دور سے ہی نظر آ جاتا تھا۔ ہلالی کے بجائے جلالی میں نے اس لیے کہا کہ اس تکونے جھنڈے پر چاند کی بجائے ایک سرخ گولا بنا ہوا تھا جو بڑے جلال میں دکھائی دیتا تھا۔ رات والے پروگرام کو کینسل کرتے ہوئے میں کانسٹیبل وحید اور طارق کو اپنے ہمراہ لے کر اسی روز سپہر کے وقت مذکورہ آستانے پر پہنچ گیا تھا، اور میں نے اس نیت سے وہاں قدم رکھا تھا کہ آنے واحد میں پیر جھنڈے شاہ اور اس کے خادم خاص جنید خان کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ تھانے لے آؤں گا۔
باقی تفتیش بعد میں ہوتی رہے گی۔ یہ فوری بالفاظ دیگر ہنگامی فیصلہ میں نے 2 بنیادوں پر کیا تھا۔ نمبر 1، تاریخ کی شبینہ تحقیق کے مطابق اللہ رکھی کے صحن میں کالے بکرے کا کٹا ہوا سر پھینکنے والا شخص پیر جھنڈے شاہ کے آستانے سے تعلق رکھتا تھا۔ نمبر 2، اللہ رکھی نے بذات خود ڈاکٹر اشفاق کو جنید خان کے روپ میں آستانے پر دیکھا تھا، اور وہ ڈاکٹر اشفاق تھا یا جنید خان تھا یا پھر کوئی اور تھا۔ بہرحال ایک بات طے تھی کہ وہ جھنڈے شاہ کی آشیرواد سے اللہ رکھی کو گھر چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش میں مصروف پایا گیا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ گزشتہ رات اس شخص نے اللہ رکھی کے صحن میں کالے بکرے کا سر پھینکا ہو۔ مجھے یقین تھا کہ ان دونوں افراد کی گرفتاری پر بڑے سنسنی خیز انکشافات ہوں گے۔ پولیس کے لیے کوئی ہنگامی کارروائی کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا کلیو کافی ہوتا ہے، اور یہاں تو پیر جھنڈے شاہ کے آستانے کے ایک سنگین جرم میں ملوث ہونے کے ٹھوس ثبوت موجود تھے۔ پھر کیوں نہ فی الفور جھنڈے شاہ اور اس کے خادم حاض کو حوالات میں پھینک کر کڑی تفتیش کا آغاز کیا جاتا۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ ہم سادہ لباس میں گرفتاری کے مکمل انتظامات کے ساتھ آستانے پر پہنچے اور اپنی کارروائی شروع کر دی۔ پہلا واسطہ جنید خان سے پڑا۔ وہ ہمارے تیور اور انداز دے کر بھانپ گیا کہ ہم کسی بڑی گڑبڑ کے ارادے سے وہاں پہنچے ہیں۔ صورتحال کا احساس ہوتے ہی اس نے آستانے کے اندرونی حصے کی جانب دوڑ لگا دی۔ وہ یقیناً اپنے گرو گھنٹال کو اس سانحے سے آگاہ کرنے جا رہا تھا۔ میں بھلا اسے فرار ہونے کا موقع کیسے دے سکتا تھا؟ میں عقابی پرواز کر کے اس کے سر پر پہنچا، پھر قبل اس کے کہ وہ اندرونی حجرے میں داخل ہو پاتا اس کی ملنگیت کا راز کھل گیا۔ میرا ہاتھ اتفاق سے اس کی زلفوں پر پڑا تھا، اور زلفوں کا ٹوکرا اگلے ہی لمحے میرے ہاتھ میں تھا۔ اس نے خود کو ملنگ بنانے کے لیے ماشاءاللہ وگ کا استعمال کر رکھا تھا۔ وہ سپہر کا وقت تھا، یہ پیر جھنڈے شاہ کے آرام کا وقت ہوتا تھا، لہٰذا آستانے پر خادم اور مہدوم کے سوا کوئی اور بھی موجود نہیں تھا، ورنہ عقیدت مند یہ نظارہ دیکھ کر ورطۂ حیرت میں رہ جاتے۔ میں نے جنید خان عرف ڈاکٹر اشفاق کو اپنے نوجوان حواریوں کے حوالے کیا اور خود جھنڈے شاہ کی مزاج پرسی کے لیے حجرے میں داخل ہو گیا۔ جھنڈے شاہ باہر ہونے والی اٹھا پٹک سے پریشان ہو گیا تھا، اور صورتحال کی خبر گیری کے لیے وہ دروازے کے جانب بڑھ رہا تھا کہ میں نے اس کی خبر لے لی۔ ٹھیک 15 منٹ کے بعد ہم پیر جھنڈے شاہ اس کے ہاتھ چیلے کو گرفتار کر کے آستانے سے نکل رہے تھے۔ میں نے طارق کو بھیج کر چاچی اللہ رکھی کو بلوا لیا۔ جب جھنڈے شاہ اس کے ساتھی نے اللہ رکھی کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں سرسیمگی تیرنے لگی۔ وہ فوراً سے بیشتر سمجھ گئے کہ انہیں کس چکر میں گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کے تاثرات نے مجھے بھی بتا دیا کہ میں نے بالکل درست جگہ پر ہاتھ ڈالا ہے۔ میں نے اللہ رکھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھ لو چاچی، میں نے سورج غروب ہونے سے پہلے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا ہے۔ یہ دونوں آج کی رات میرے مہمان ہیں۔ کل صبح تمہیں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تیر مارے ہیں۔ ہم تانگے پر سوار ہو کر تھانے پہنچے، اور دونوں گرفتار شدگان کو حوالدار صدر خان کی تحویل میں دیتے ہوئے میں نے کہا، صدر خان، ان مہمانوں کی ایسی خاطر تواضع کرنا کہ صرف زبان ہی نہیں بلکہ ان کے وجود کا ایک ایک حصہ ان کے کالے کرتوتوں کی کہانی بیان کرنے کے لیے بے چین نظر آئے۔ صدر خان نے کسی قصاب کی ادا سے انہیں ویلکم کہا۔ کوئی مجرم جب پولیس کی ہتھے چڑھ جاتا ہے تو پھر اس کی زبان کا قفل توڑنا مشکل ثابت نہیں ہوتا۔ جب حقیقت سامنے آئی تو یہ کوئی اور ہی سنسنی خیز کہانی نکلی۔ ان دونوں کا احمد حسن والے معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جنید خان ڈاکٹر اشفاق کا اصل نام فرید احمد اور پیر جھنڈے شاہ کا نام امیر علی تھا۔ ان دونوں نے اپنے مزید 2 ساتھیوں ارشاد حسین اور یامین کے ساتھ مل کر ماضی میں علی نگر کے چودھری فرزند علی کی حویلی میں بڑی منظم ڈکیتی کی تھی۔ واقعات کے مطابق یہ چاروں ڈاکو کامیاب ڈکیتی کے بعد علی نگر سے نکلے، اور تھوڑا آگے آنے کے بعد ارشاد حسین اور یامین بائی جانب والے راستے پر مڑ گئے۔ یہ کچا راستہ فتح پور نامی گاؤں کی طرف جاتا تھا۔ ان کے درمیان طے ہوا تھا کہ ارشاد حسین اور یامین پہلے فتح پور پہنچیں گے، امیر علی اور فرید احمد دوسری راہ اختیار کرتے ہوئے پہلے وزیر کوٹ جائیں گے، پھر وہاں سے روٹ بدل کر رحیم آباد سے ہوتے ہوئے وہ لوگ بھی صبح ہوتے تک فتح پور پہنچ جائیں گے۔ دراصل فتح پور سے آگے گھنے جنگلات کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ 2 ٹولیوں کی شکل میں الگ الگ سفر انہوں نے اس احتیاط کے پیش نظر کیا تھا کہ ان کے پکڑے جانے کے امکانات نہ رہیں۔ وہ لوگ صبح جنگل کے ابتدائی حصے میں ملتے اور پھر وہاں سے گھنے جنگل میں غائب ہو جاتے۔ مال مسروقہ جس میں بھاری نقدی اور قیمتی طلائی زیورات شامل تھے امیر علی کی تحویل میں تھے۔ وہ چونکہ اپنے گروپ کا سردار بھی تھا اس لیے کسی نے اعتراض نہ کیا۔ جب امیر علی اور فرید احمد وزیر کوٹ کے نزدیک پہنچے تو ان کی نیت میں کھوٹ آ گئی۔ انہوں نے سارے مال کو خود ہی ہڑپ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس زمانے میں اللہ رکھی والا مکان گاؤں کے آخری کنارے پر واقع تھا اور وہ بند پڑا تھا۔ ان دونوں ڈاکوؤں نے کچھ دیر اس گھر میں قیام کیا اور پھر ٹالی والے درخت کے نیچے گہرا گڑھا کھود کر قیمتی مال و دولت کو وہاں دفن کر دیا۔ ان کا ارادہ یہی تھا کہ چند روز کے بعد جب ڈکیتی والا معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا تو وہ یہ تمام چیزیں نکال کر لے جائیں گے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اگلی صبح ارشاد حسین اور یامین فتح پور کے قریب پکڑے گئے۔
चौधरी फरजंद अली बड़ा असर और रसूख वाला बंदा था। उसने इन दोनों को बंद करवाने के बाद अमीर अली और फरीद अहमद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को मुतहरक कर दिया। ये खबर मफरूर मुजरिमों तक भी पहुंच गई और उन्होंने कुछ अरसे के लिए मुकम्मल रुपोशी का फैसला किया और किसी और इलाके की तरफ निकल गए। गिरफ्तार शुदगान इरशाद हुसैन और यामीन पर कोई 1.5 साल तक मुकदमा चला और वह सजा पाकर जेल चले गए। अमीर अली और फरीद अहमद ने यह रसा बड़े सब्र और बर्दाश्त से गुजारा। अब उन्होंने मदफून खजाना हासिल करने के लिए वजीर कोट का रुख किया तो पता चला वह वीरान और बंद मकान एक बुढ़ा बुढ़ी के तसर्रुफ में है। अगर माजी वाली सूरत हाल होती तो वह एक रात खामोशी से मज़कूरा मकान में घुसते और अगली सुबह से पहले मदफून माल को खोद कर किसी और तरफ निकल जाते, लेकिन मौजूदा हालात में ये मुमकिन नहीं था। लिहाजा उन्होंने वजीर कोट में एक आस्ताना कायम कर लिया। अमीर अली पीर झंडेशा बन गया और फरीद अहमद ने इसके मुलाजिम खास का बेस बदल कर जुनैद खान नाम रख लिया। उन्होंने चंद माह में गाँव वालों को अपना गर्विदा बना लिया था। प्लानिंग के मुताबिक फरीद अहमद ने पहले डॉक्टर शफाक के रूप में अल्लाह रकी को अपने शीशे में उतारने की कोशिश की और जब यह प्लान नाकाम रहा तो फिर जादू टोने का चक्कर चलाया गया ताकि अल्लाह रकी इन वाक़यात से खौफजदा होकर मकान हाली करने पर मजबूर हो जाए। वो खौफजदा तो हुई, लेकिन मकान हाली करने के बजाय उसने मुझसे रब्ता किया और फिर तेज़ी से हालात करवटें बदलने लगे। अल्लाह रकी के ज़हन में जो शक था वो महज शक ही साबित हुआ और इस मामले के पीछे अहमद हसन की बजाय कोई और ही सनसनीखेज कहानी निकल आई। मैंने आइंदा रोज़ इलाका एसपी की मौजूदगी में अल्लाह रकी के घर के सेन की खुदाई करवा के मदफून खजाना बरामद कर लिया। इस बरामदगी की खबर को पर लगे और वो वजीर कोर्ट से उड़कर अली नगर पहुंच गई। मैंने एसपी साहब को रिपोर्ट पेश करते हुए कहीं भी बुखल से काम नहीं लिया और वाज़े अल्फाज में बताया कि इन 2 डाकुओं की गिरफ्तारी में सबसे अहम किरदार तारिक ने अदा किया था। तारिक की कारकर्दगी पर मेरे तारीफी कलमात ने सोने पर सुहागे का असर दिखाया और पुलिस में इसकी भर्ती की राह खुद ब खुद हमवार हो गई। अमीर अली और फरीद अहमद की गिरफ्तारी कोई मामूली वाक़या नहीं था। इस कारनामे पर एक जानब तो चौधरी फरजंद अली ने मुझे और मेरी टीम को इनाम इकराम से नवाजा और दूसरी तरफ डिपार्टमेंट के अंदर मुझे और तारिक को खसूसन बहुत सराहा गया, जो बड़े एहसास की बात थी। इस मुआशरे में पाई जाने वाली 2 काली भेड़ें अपने रेवड़ से बिछड़ गई थी। वो हादसाती तौर पर हमारे हत्थे चढ़ गई। मैंने कानूनी चाराजोई के बाद उन्हें एक ऐसे कैंप में पहुंचा दिया जहां इन्हीं के ख़ानदान के दीगर अफराद आबाद थे।